बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आने वाले इस साल को आपके लिए खुशियों का गहवारा रखे और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज हम जो नावल पढ़ेंगे, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हैप्पी न्यू ईयर, इसी सब्जेक्ट पे बेस्ड है। नबीला अबर का ये बहुत प्यारा नावल है जो कि एज डिफरेंस पे लिखा हुआ है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बहुत प्यारा नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। नबीला अबर राजा। अफजल इस घर की पहली औलाद था। वह 16 साल का था जब सबसे छोटे चचा के घर 12 तवील सालों के बाद पहली और आखिरी औलाद ने जन्म लिया। मुबशर और तैयबा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। बड़े भाई यानी अफजल के वालिद ने बच्चे के काम में अजान दी। दादी, दादा, ताया, चचा, फूफो सब बेपनाह खुश थे। लुकमान शाह को छोटे बेटे से अजहद मोहब्बत थी। मुबशर कई साल से औलाद के लिए तरस रहा था। अब सूखे धानों पर पानी पड़ा था। अफजल कॉलेज से लौटा तो माहौल बड़ा गैर मामूली सा लग रहा था। देखो कि पकवान की मखसूस खुशबू उसकी नाक से टकराई। लॉन में फटे पुराने कपड़ों और मफलूक हाल चेहरों वाले कई लोग जमा थे। साइड पर 6-7 बकरे ज़िबा हुए पड़े थे। छोटे चचा इन लोगों में पैसे बांट रहे थे। दादी जान बार बार सरमस्ती के आलम में अंदर बाहर आ जा रही थी। उसका हैरान होना फितरी अमर था। फाइल फेंक कर वो चचा और दादी के पास चला आया और उस रौनक का सबब पूछा। जानने पर उसे भी बेहद खुशी हुई। फौरन चची के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर सब औरतें जमा थी। वो दरवाजे पर रुक सा गया। माँ की नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे बुला लिया। नपे तले कदम रखता वो अंदर आ गया। चची लेटी हुई थी। उनके ज़र चेहरे पर अलवही सी चमक थी। साथ बेबी कॉट में वो नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आंखें बंद किए सोई हुई थी। अफजल ने बेबी कार्ड के ऊपर से झुक कर उसके गुलाबी गुलाबी रुखसार छुए तो उससे झट आंखें खोल दी। पतले पतले गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट की मध्यम सी लकीर उभरी। मम्मा देखें, ये हंस रही है। अफजल ने बच्चों की सी खुशी से उस्मा को बताया तो कमरे में मौजूद सब औरतें हंस पड़ी। मुबशर आज गरीबों के लिए घर में खाना पकवा रहे थे। कल रात सब खानदान वालों को दावत दी थी। 7वें दिन बड़े धूमधाम से बच्ची का अकीका किया गया और नाम रखने का मरहला आया। अफजल ने कहा, इसका नाम उम्मीद रखेंगे। सब ही को ये नाम बहुत पसंद आया क्योंकि ये बच्ची वाकई माँ बाप के लिए उम्मीद ही तो थी। कॉलेज से आकर अफजल का ज़्यादातर वक्त उम्मीद की नज़र होता था। जब उसकी बाहों के सहारे उम्मीद ने पहला कदम उठाया तो इसने अपने महीने भर की पॉकेट मनी चुपके से खैरात कर दी। तोतली जुबान में उम्मीद ने सबसे पहले अफजल ही को पुकारा। उम्मीद की किस्मत में माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी। 2.5 साल बाद ही तैयबा और मुबशर शॉपिंग पर जाते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर मारे गए। ये बहुत बड़ा सदमा था। मासूम बच्ची को कुछ होश नहीं था। उसने कुछ रोज़ तो माँ बाप को ढूंढा, फिर नाकाम होकर ताई के दामन में दबक गई। उज़्मा बेगम ने आज खुद उसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया। अफजल अकेडमी से आते ही उसे घुमाने ले जाता। वो बहुत ज़हीन बच्ची थी। 3.5 साल का होते ही फवाद यानी ताया ने उसे स्कूल दाखिल करा दिया। जो जो वो बड़ी होती जा रही थी, अफजल के साथ उसकी मोहब्बत में शिद्दत आती जा रही थी। वो उसे एक मिनट के लिए भी निगाहों से ओझल ना होने देती। उसे सुकून से पढ़ाई भी नहीं करने देती थी। ऐसे में अफजल उसे बड़ी मुश्किल से बहलाता। घर में शाम को हाफिज साहब उम्मीद को दीनी तालीम देने आते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था। बड़ी फूफो की बेटी नीरा की शादी थी। सजी समरी स्टेज पर जिया के पहलू में बैठी वो बहुत हसीन लग रही थी। उम्मीद बड़े इश्तियाक से छू छू कर नीरा आपी को देख रही थी। किसी ने कहा कि दुल्हन के साथ उम्मीद की भी एक तस्वीर बनवाओ। बस फिर क्या था, उम्मीद मचल गई कि मुझे भी दुल्हन बनना है। सब इसकी मासूम सी फरमाइश पर हंस दिए। शादी से वापस आकर उसने यही रट लगाए रखी कि मुझे दुल्हन बनना है। 1 हफ्ते बाद उसकी रस्म बिस्मिल्लाह थी। उससे तकरीबन 7 बरस की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था। बड़े पैमाने पर इस तकरीब की तैयारियां हो रही थी। बड़ी चची ने उसे रेड कलर की पेशवास चूड़ीदार पजामा पहनाया। हाथों में भर भर चूड़ियां पहनाई। छन छन पाजेब छनकाती उम्मीद ने खुद को आईने में देखा तो झट दुल्हन बनी। नीरा आपी उसके तस्वर में आ गई। उसे वही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे दुल्हन बनना है नीरा आपी की तरह। सब उसे बड़ी मुश्किल से चमकार कर लाए। वो किसी तरह चुप होने में नहीं आ रही थी। इकरा ने मजाक किया, किसकी दुल्हन बनोगी? वो सोच में पड़ गई, फिर जट बोली, अफजल भाई की। वो हंस हंस कर दोहरी हो गई, फिर भाई तो दुल्हा नहीं बनते ना। इकरा ने दलील दी। अच्छा, मैं सिर्फ अफजल की दुल्हन बनूंगी। उसने फ़ौरन भाई का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। सारी महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। फिर उसकी ज़िद पूरी करने के लिए अफजल को दूल्हा बनना पड़ा और असली गुलाबों का हार पहनकर स्टेज पर उम्मीद के साथ बैठकर तस्वीरें भी बनवाना पड़ी। सारे कज़न्स अफजल को छेड़ रहे थे, क्या बराबर की दुल्हन ढूंढी है। हकीकतन वो सब उम्मीद की मासूम शरारतों और हरकतों को बड़ा इंजॉय करते थे। तस्वीरें धुलकर आई तो उम्मीद बड़े फ़ख्र से अपने टीचर्स को दिखाने के लिए ले गई कि ये मेरा दूल्हा है। यंग से लड़के को उसके दूल्हा के रूप में देख कर वो हैरान थी। प्यारी सी उम्मीद सब टीचर्स की मंजूर नज़र थी। उन्हें अफसोस सा हुआ कि इतनी छोटी बच्ची का इतनी बड़ी उम्र के लड़के से नाता जुड़ा है।
یوں ہی اس کی ایک ٹیچر پوچھنے کے لیے گھر چلی آئی تو حقیقت جان کر اسے بے حد شرمندگی ہوئی۔ افضل بری طرح ہنس جو رہا تھا، بلکہ وہ سب ہی ہنس رہے تھے۔ ہاں، امید سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس رات وہ اپنا بھالو اٹھائے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اب میں آپ کے پاس رہوں گی کیونکہ نیرا آپی بھی اپنے دلہا کے پاس رہتی ہے۔ وہ ادعا طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ افضل نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا لی۔ جب کہانی سنتے سنتے وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی تو وہ اسے اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آیا۔ پہلے وہ پریوں اور شہزادوں والی کہانی سنتی تھی، اب وہ مار دھاڑ والی کہانیوں کی فرمائش کرتی۔ 8ویں سالگرہ پر افضل نے اسے باربی ڈول لا کر دی تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ مجھے گن چاہیے، ڈشو ڈشو والی۔ اس نے منہ سے آواز نکالی تو وہ انہی قدموں میں لوٹ گیا اور اس کا کہا پورا کر دیا۔ افضل اپنے دوست اخلاق کے ساتھ موٹر بائیک پر فرحاد کے گھر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ کھانسی اور چھینکوں کی زد میں تھا۔ عظمیٰ نے فوراً ڈاکٹر کو فون کر دیا اور امید تو اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی۔ کبھی ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا سر دباتی، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتی اور بڑی معصومیت و آس سے پوچھتی، افضل آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ جب سے اقرا نے اسے کہا تھا کہ دولہا کو بھائی نہیں کہتے، تب سے اس کی زبان پر افضل چڑھا ہوا تھا۔ رات اس سے تائی کے ہاتھ سے سوپ لے کر ضد کی کہ میں پلاؤں گی۔ ناڑی پن کی وجہ سے پیالہ اس کے ہاتھوں سے چھلک گیا اور افضل کا سینہ اور گردن جھلس گیا۔ وہ اب بھی اس سے رات کو کہانی سنے بغیر نہیں سوتی تھی۔ اسے سنانے کے لیے افضل کو بچوں کا ادب بھی پڑھنا پڑتا۔ اسے بچوں کے جاسوسی ناول بہت پسند تھے۔ افضل رات کو پڑھ کر سناتا اور وہ اس کے سینے میں سر گھسائے ہمتن گوش ہوتی۔ اب وہ اکثر اس کا کام بھی کرنے کی کوشش کرتی۔ وارڈروب سے اس کے کپڑے اسٹول رکھ کر اتار لاتی، اس کے چپل پاؤں کے پاس رکھتی، پانی لا دیتی، سر دبا دیتی اور تو اور اس کے بالوں میں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چڑھ کر کنگھی بھی کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی 10ویں سالگرہ سے پہلے ہی افضل CSS کا ایگزام کلیئر کرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تو پہلے ہی دن وہ گھبرا گئی۔ رات کو اسے خوف کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ تائی نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ بہل جائے۔ افضل سے چھوٹے تیمور نے کئی لالچ دیے پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آئی۔ ہاں، افضل حد اسے روز وقت نکال کر فون ضرور کرتا اور اسے کہتا کہ کسی کو تنگ نہ کرنا، رونا نہیں، خوب دل لگا کر پڑھنا ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی نہ آنے والی بات سن کر وہ اس کی ساری ہدایات پر عمل کرتی۔ پھر ٹریننگ کے بعد وہ صرف 1 ہفتے کے لیے آیا۔ اس کی پوسٹنگ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر شیخ پورہ ہو گئی تھی۔ سبھی اداس تھے۔ تائی اور تایا بھی اداسی چھپا کر مسکرا رہے تھے۔ امید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے افضل اداس تھا۔ امید کے محبت بھرے معصوم وجود کا وہ اتنا عادی ہو چکا تھا کہ دوری کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ وہ اس کی واپسی سے ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھی۔ رات گئے تک کہانی سننے کے بعد بھی اس کی جان نہ چھوڑتی۔ افضل کی روانگی میں 1 روز باقی تھا تو وہ اسے بازار لے گیا۔ دل بھر کر شاپنگ کرائی، اس کے پسندیدہ سٹوری بکس لے کر دی، نت نئے ڈیزائن کے فراکس اور شوز خریدے، ڈھیروں چاکلیٹس لی۔ رات ہمیشہ کی طرح کہانی سنانے کے بعد افضل نے مناسب الفاظ میں اپنی روانگی کا بتایا۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مجھے کہانیاں کون سنائے گا؟ پارک کون لے کر جائے گا؟ پڑھائے گا کون؟ کھیلے گا کون میرے ساتھ؟ اس طرح ڈھیروں سوال اس کی زبان پر تھے۔ تیمور ہے، اقرا، راحت، عدی اور مون ہے، امبرین، طیب ہے، سب تمہارے ساتھ کھیلیں گے، کہانیاں سنائیں گے، پارک بھی لے جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے سب جلتے ہیں مجھ سے کہ میں نے تمہیں ہتھیا لیا ہے۔ گرینڈ پا کو بھی یہی شکوہ ہے۔ افضل نے اس کی چھوٹی سی پونی کو چھیڑا۔ ملازم نے اس کا تمام سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ امید کو پتہ چل گیا کہ وہ جانے والا ہے۔ حالانکہ تیمور نے کتنا کہا تھا آؤ تمہیں گھما لاؤں، پر وہ نہیں گئی۔ اب جب وہ سب سے مل کر اس کے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی پیشانی چومی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ وہ اس کے کوٹ کو مضبوطی سے تھامے پاؤں زمین پر مار رہی تھی۔ دیکھو جانو، تم جب بھی بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ یوں؟ افضل نے چٹکی بجائی۔ جادوگر شہزادے کی طرح؟ امید کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، پھر مجھے اپنے بالوں کی 1 لٹ کاٹ دینا، میں جب اداس ہوں گی تو آپ کو بلا لیا کروں گی۔ اس کی قدرے تسلی ہوگی۔ افضل نے جاتے جاتے اپنے بالوں کی 1 لٹ اسے کاٹ کر تھما دی۔ جب تک اس کی گاڑی نظر آتی رہی وہ ہاتھ ہلاتی رہی۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ امید کی شدت پسندی ختم کرنے کے لیے اسے بورڈنگ میں داخل کروا دیتے۔ افضل کو بھی روز فون کرنے سے منع کر دیا۔ اسے دل پر پتھر رکھنا پڑا۔ یوں بھی نئی نئی نوکری کے بکھیڑے تھے، وہ ازحد مصروف تھا۔ امید بورڈنگ سدھار گئی۔ بہت سے جھوٹ اور لالچ کے بعد وہ بورڈنگ جانے پر راضی ہوئی، جس میں افضل سے ملنے کا لالچ سر فہرست تھا۔ 1 2 3 پورے 4 سال گزر گئے۔ امید اب سینئر کیمبرج میں آ گئی تھی۔ گزرتے 4 سالوں کے دوران اس نے جادوگر شہزادے کا عمل کر کے کتنی بار افضل کو بلانا چاہا پر وہ نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ محض بہلاوا تھا، تسلی تھی۔ چھٹیوں میں جب بھی گھر جاتی تو افضل سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ پورے 4 سال گزر گئے اسے افضل کو دیکھے، ملے اور باتیں کیے ہوئے۔ وہ بے پناہ باشعور ہو گئی تھی۔ بچپن کی حماقتیں اس کے رخساروں کو گلابی کر دیتی تھی۔ معصوم محبت کی جڑیں خودرو گھاس کی طرح اس کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ جب بھی اس کا جی گھبراتا وہ کتاب سے جھٹ اس کی اور اپنی تصویر نکال لیتی
جو रस्म बिस्मिल्लाह के मौका पर ली गई थी। उम्मीद ने इतनी बार वो तस्वीर देखी थी कि उसे अफजल के चेहरे का एक एक नक्श असबर हो चुका था। उसके बालों की लट जो की तो उसके पास पड़ी हुई थी। सीने कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स आखिर ख़त्म हो गए तो मरी से उसका दाना पानी भी ख़त्म हो गया। अदी उसे लेने आया तो बात बात पर उसके होंठों से मुस्कुराहट छलकी पड़ रही थी। घर पहुंचकर ये राज खुल गया। ग्रैंड पा से लेकर मून तक सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो बेताबी से ग्रैंड पा से चिमट गई। ताई को बड़े लाड से प्यार किया। ताया फुप्पो सब से मोहब्बत से मिली। सामान रखकर वो नहाने चली गई। अफजा, रुमेज़ा, राहत, सबाहत सब उसके कमरे में मौजूद थी। वो नहा कर निकली तो इकरा ने एकदम उसकी आंखों के आगे हाथ रख दिए। ज़रा ये बैक साइड देख कर बताओ कि ये कौन है, उसने हाथ हटाते ही पूछा। सामने कुर्सी पर रुख मोड़े कोई बैठा था। चौड़े कंधे, वर्जिशी कमर, बालों का मखसूस स्टाइल वो लाखों में भी बासानी शनाख्त कर सकती थी। अफजल, उसकी खुशी से भरपूर आवाज़ निकली। जी, आपके बचपन के दूल्हा। राहत ने टुकड़ा लगाया। अफजल घूम गया। उम्मीद ने बेताबी से अपना बाजू इकरा की गिरफ्त से छुड़ाया, मगर फिर उसके कदम मन भर के हो गए। वो कोई मासूम सी बच्ची तो नहीं रही थी कि उसके गले में झूल जाती। अरे वाह, उम्मीद इतनी बड़ी हो गई है। वो उसके करीब आकर गोया हुआ और उसे पुरशौक निगाहों से देखने लगा। उम्मीद ने निगाहें उठाई। वो पहले से भी बढ़कर मजबूत और सेहतमंद लग रहा था। वो इसका हाल चाल पूछ रहा था। वो बस हूँ हाँ किए जा रही थी। हमेशा की तरह पटर पटर करने वाली जुबान गोया आज उसके सामने थक गई थी। रात को जब सब उठ गए तो उसके कमरे में चला आया। पता है, मैं अब इधर ही पोस्टेड हूँ। 4 रोज़ हो गए हैं मुझे आए हुए। अदी ने कहा था कि मैं उम्मीद को सरप्राइज़ दूंगा। मैं सोच रहा था तुम मुझसे बहुत सख्त नाराज़ होगी। मेरे तस्वुर में तो वही 10-11 साल की उम्मीद बसी हुई थी जो पाँव पटक पटक कर रोती थी। इसी हिसाब से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। ये देखो। अफजल ने हाथ में थामा बैग आगे किया। 6 अदद कीमती फ्रॉक्स थी, जदीद साख्त की नकली गन, कहानियों की किताबें, स्वीट्स, चॉकलेट्स और न जाने क्या क्या। अला बला। वो दोनों ही हंस दिए। मैं अब फ्रॉक्स नहीं पहनती। उसने इस गन से भी दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, अब मैं बचकाना अदब नहीं पढ़ती। उम्मीद ने तमाम चीज़ें वापस शॉपर में डालते हुए कहा। सुबह मेरे साथ लिबर्टी चलना, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेना। आपकी बर्थडे पर मैं जो हर साल गिफ्ट्स भेजती रही हूँ आपको मिल जाते थे ना। हाँ, वो बच्चों की सीरीज़, इमरान सीरीज़ और चॉकलेट्स मुझे मिलती रही है, बल्कि कुछ तो मेरे पास अब भी पड़ी हुई है। वो हंसा। रात कितनी देर तक वो उससे बातें करता रहा। 2:30 बज रहे थे। अफजल ही को ध्यान आया तो वो उठा। शब बखैर। वापस आते आते वो चौंक कर बाहर निकल गया। उम्मीद ने दरवाज़ा लॉक किया। आज से पहले हमेशा अफजल ही उसे उठाकर उसके बेडरूम में छोड़ कर जाता था। उसके जूते उतारता, तकिया दुरुस्त करता, माथे पर प्यार करके लाइट ऑफ कर देता। बारिश और आंधी से वो खासी खौफजदा रहती थी। ऐसे मौसम में उसी के साथ सोती। वो हर मुमकिन तरीके से उसका डर दूर करने के लिए कोशिश करता। उम्मीद के सारे खौफ उसके सीने से लगते ही गायब हो जाते थे। बाशऊर होते ही उम्मीद के जज्बों ने रंग बदल लिया था। चाहत की धीमी धीमी चिंगारी से खाक कर रही थी। आज उसे देखते ही एहसासात ने और भी जोर पकड़ लिया था। उस्मा बत्सल पर शादी के लिए जोर दे रही थी। खैर से वो नालायक और होनहार डीसी था। शक्लो सूरत और ख़ानदान में भी अपनी मिसाल आप था। उसकी अभी नहीं की वजह से उन्होंने तैमूर और सबाहत की शादी भी 2 साल हुए कर दी थी। इफ्सा और राहत भी शादीशुदा थी। 31 साल का होने के बावजूद वो छड़ा छाड़ था। उनके दबाव से घबराकर उसने इकरार कर लिया कि वो लड़की पसंद कर चुका है। रोशान उसके कुलीग की बहन थी। 2 साल पहले हॉस्पिटल में अफजल की उससे मुलाकात हुई। मामूली सा एक्सीडेंट था। वो नई नई हाउस जॉब के लिए आई थी। अफजल के दिल को पहली निगाह में ही उसने शिकार कर लिया था। फिर उनकी ढेरों मुलाकातें हुई। बात शादी के वादे पर तमाम हुई। उसने कहा कि घर जाने के तकरीबन 1 साल बाद वो रिश्ता लेकर आए। उस पे जाने रोशान की क्या मसलहत थी। उसने उसका कहा मान लिया था। कार्ड्स खेलते हुए उम्मीद मुसलसल बेईमानी कर रही थी। इसके बावजूद भी हार रही थी, इसलिए तंग आकर खेल ख़त्म करने का ऐलान किया। अफजल ने उठती उम्मीद का बाजू झटके से पकड़कर खींचा। वो उसके ऊपर गिरते गिरते बची। बुरी बात है, अच्छे बच्चे बेईमानी नहीं करते। अफजल ने हनूज उसका बाजू थामा हुआ था। अफजल की मजबूत मर्दाना गिरफ्त ने उसकी कलाई कमज़ोर हो गई। अच्छा, अब नहीं करूँगी। उसकी निगाहें झुक गई थी। उसकी गिरफ्त से उम्मीद को अपने अंदर करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। फिर खेल में इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। एक मजबूत हाथ का लम्स तवज्जो तकसीम कर रहा था। उस रोज़ ऑफिस से लौटा तो मालूम हुआ कि उम्मीद को टेम्परेचर है और वो दवा खाने से मुसलसल इनकार कर रही है। सब ने उसकी मिन्नतें करके देख ली। उससे तमाम सिरप, कैप्सूल और गोलियां हाथ मारकर टेबल से गिरा दी थी, बस रोई जा रही थी। अज़ल को देखकर उस्मा ने सुकून का सांस लिया। तुम मुझसे जाकर दवा तो खिला दो, तुम्हारी हर बात मानती है। इतना तेज़ बुखार है, तमाम जिस्म तनूर की तरह तप रहा है।
گلا بھی خراب ہے، کل جو ڈھیروں آئس کریم کھائی ہے نا اسی کا نتیجہ ہے، جلدی سے کپڑے تبدیل کرو اور اسے دیکھو انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر کے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ تھک ہار کر سب جا چکے تھے، وہ اکیلی آنکھوں پر بازو رکھے سسک رہی تھی۔ امید جانو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے جو دکھ ہوتا ہے اس کا احساس ہے کچھ۔ افضل نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زبردستی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹایا، واقعی وہ تو نور کی طرح تپ رہی تھی۔ اٹھو شاباش، دوائی پی لو۔ وہ ٹیبل سے دوائی اٹھا کر دیکھنے لگا، وہ یوں ہی پڑی رہی۔ اٹھو بابا، افضل نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھا دیا۔ نہیں پیوں گی، وہ ضدی ہو گئی۔ کیوں نہیں پیو گی؟ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پیتی ہو، بچپن میں بھی تم یہی کرتی تھی، میں آج بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ پھر سچ مچ اس نے دوا پیالی میں ڈالی، دونوں کلائیاں مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں تھام کر زبردستی پیالی اس کے منہ سے لگائی۔ اس کے اندر حشر برپا ہو گیا، اس سے جلدی جلدی ساری دوا پی لی۔ اب آپ جائیں۔ اس کے معصوم سے ضبط کے پرخچے اڑ گئے۔ کیوں جاؤں؟ میں ساری رات ادھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ ابھی 2 خوراکیں رہتی ہیں، 4 گھنٹے بعد لینی ہیں، دے کر ہی جاؤں گا، بے شک صبح مجھے چھٹی کرنی پڑے۔ مجھے ہنستی مسکراتی فریش سی امید چاہیے، دیکھو تو کتنی گرم ہو رہی ہو۔ ابھی تک وہی بچپنا ہے، خیر تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، عمر بھی کیا ہے تمہاری، پھر رہی صحیح کسر میں نے تمہارے لاڈ اٹھا اٹھا کر پوری کر دی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ سے ہلا رہا تھا، امید کو سب خواب لگ رہا تھا، افضل اور اس کے اتنے قریب، اسے نہ جانے کیا احساس ہوا کہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ میں ابھی مما پاپا کی طرح جلدی مر جاؤں گی نا؟ ڈونٹ بی سلی، میں تمہیں مرنے دوں گا بھلا؟ افضل نے اسے خود سے قریب کر لیا تھا، آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گئی۔ افضل کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمایل تھا، دوسرا اس کا سر سہلا رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے حصار سے نکلی۔ آئی سویر میں دوا کھا لوں گی، آپ جائیں۔ وہ سرک کر کنارے پر ہوگی۔ بے ایمانی نہیں چلے گی، میں رات کو آ کر چیک کروں گا، افضل نے وارننگ دی۔ اگر تم یوں ہی میری تیمارداری کرتے رہے نا تو مجھے قیامت تک ٹھیک نہیں ہونا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ اور اس کے جانے کے بعد وہ عجیب سے احساسات میں گھر گئی، اس کی قربت اچھی بھی لگ رہی تھی اور ناگوار بھی۔ چند منٹ بیشتر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی ضدی بچی بنی رہے اور وہ زبردستی اسے دوا پلاتا رہے۔ کتنی جلدی وہ اس کے آگے ہار گئی تھی۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ پورے 12 بجے پھر آیا تھا۔ اب کی بار امید نے خود دوا پی تھی۔ ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں، تم آرام سے سو۔ نہیں نہیں، میں نہیں ڈرتی، اب آپ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کمبل تان کر لیٹ گئی۔ کالج میں ایڈمیشن لیتے وقت امید نے افضل کے مشورے پر مضامین منتخب کیے تھے۔ اسے کالج پک اینڈ ڈراپ کرنا آدھی کی ذمہ داری تھی۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ اسے بخوشی چھوڑ جاتا تھا۔ ہاں، واپسی پر گیٹ کے آگے اسے بڑے صبر و سکون سے امید کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ وہ سہیلیوں سے اچھی طرح میل ملا کر آتی تھی۔ ادھی کا پارا ہائی ہوتا تھا، 2 ماہ میں ہی تنگ آ گیا۔ اب یہ کرتا کہ صبح ناشتے کے فوراً بعد بھاگ نکلتا۔ وہ منہ دیکھتی رہ جاتی۔ تنگ آ کر افضل سے شکایت کی، میں تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا، لنچ بریک پر لے آیا کروں گا۔ صبح سے جلدی اٹھنا پڑتا، امید 8 بجے کالج جاتی تھی، جبکہ وہ خود 9 ساڑھے 9 بجے آفس کے لیے نکلتا تھا۔ آج وہ اذانوں کے آدھے گھنٹے بعد بیدار ہوئی، جلدی جلدی نماز پڑھی اور گیٹ کی طرف آئی۔ ہاکر اخبار پھینک گیا تھا، وہ برآمدے میں ہی بیٹھ کر سرخیاں دیکھنے لگی۔ سامنے لان میں افضل ایکسرسائز کر رہا تھا۔ ہلکی پھلکی ورزش کے بعد وہ جم چلا جاتا تھا، جہاں سے اس کی واپسی 1.25 گھنٹے بعد ہوتی تھی۔ گھر سے جمنازیم تک وہ جاگنگ کرتا ہوا جاتا تھا۔ اس نے خود کو اتنا فریش اور فٹ رکھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر گوشت کی فالتو تہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ لڑکے اس کی فٹنس پر رشک کرتے اور لڑکیاں آہیں بھرتی تھی۔ ایکسرسائز کا سلسلہ موقوف کر کے افضل نے برآمدے میں بیٹھی امید کو آواز دی، جی؟ وہ اخبار طے کرتی چلی آئی، میں 8 بجے سے 5 منٹ پہلے آؤں گا، تیار رہنا۔ اسے یاد دہانی کروا کر وہ پنجوں کے بل دوڑتا ہوا کھلے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کی ہدایت پر فوراً تیار ہو گئی۔ وہ مقررہ وقت پر واپس آ گیا۔ اسلم نے جوس کا گلاس اسے تھما دیا۔ امید، جاؤ میرے کمرے سے بھاگ کر گاڑی کی چابی لے آؤ۔ وہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ سرکاری گاڑی میں اسے چھوڑنے جا رہا تھا، راستے میں ٹریفک کانسٹیبل سلام جھاڑ رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی گیٹ کے آگے رکی، دوسری طرف سے عشی چودھری کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس سے بڑی حیرت سے امید کو دیکھا اور ساتھ بیٹھے افضل کو دیکھا۔ گیٹ پر ہی اسے شیما مل گئی، ان کے آگے آگے امید چل رہی تھی۔ ارے دیکھا ڈی سی افضل شاہ کو، امید مبشر کو ابھی ڈراپ کر کے گیا ہے۔ افضل کے نام پر امید کے کان کھڑے ہو گئے۔ عشا چودھری یونین کی صدر تھی، برگر کلاس سے تعلق رکھتی تھی، بڑی بے باک اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ ہاں، تمہیں نہیں گھاس ڈالنے والا، 2 ماہ سے کلب جا رہی ہوں، صبح نیند کی قربانی دے کر جمنازیم جاتی ہوں، ایک نظر بھی نہیں دیکھا اسے کبھی، بڑا پراؤڈ ہے۔ چھوڑو اس کا خیال، شمامہ نے اسے جھاڑا۔
امید کالج کی پاپولر گرل بن گئی تھی۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی پیش تھی۔ گزشتہ دنوں شاعری کے بین صوبائی مقابلے میں اس کی وجہ سے کالج نے ٹرافی جیتی تھی۔ پورے 6 سال بعد دوبارہ کالج کو یہ اعزاز ملا تھا۔ فائن آرٹس کی ٹیچر بھی اس سے بہت خوش تھی۔ عشا چودھری بھی فائن آرٹس کی کلاسز اٹینڈ کرتی تھی۔ امید کے بنائے ہوئے لینڈسکیپ نے اسے چونکا دیا، یوں اس کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ یونین کی صدر تھی، اکثر اسے کام پڑ جاتے تھے۔ عشا کی بات نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا، اسے علم تھا کہ وہ ان کے آگے چل رہی ہے۔ اس کے یوں گھومنے پر وہ دونوں مسکرائیں۔ یہ جو ڈیشنگ اور ہینڈسم سا مغرور بندہ تمہیں ڈراپ کر کے گیا ہے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ عشی نے بڑے آرام سے پوچھا۔ میرے کزن ہے، وہ بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے اپنی ناگواری چھپا گئی۔ امید اپنے کزن سے میری دوستی کروا دو نا۔ سچی اتنا پراؤڈ آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ روز کلب میں سوئمنگ کرنے آتا ہے، اس کی وجہ سے میں نے وہاں کی ممبرشپ حاصل کی۔ خود ہی ہیلو ہائی کرتی ہوں مگر وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتا۔ عشا نے اپنا دکھڑا سنایا۔ وہ تو آپ سے اتنے بڑے ہیں، آپ کسی اور لڑکی سے دوستی کر لینا۔ امید نے بھپرے دریا پر بند باندھنے کی ناکام کوشش کی۔ سویٹی دوستی میں عمر کیا دیکھتی، میں 20 کی ہوں، تمہارے کزن زیادہ سے زیادہ 30 کے لگتے ہیں۔ مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ جیسے اس کی بیوقوفی پر ہنسی۔ اچھا میری کلاس ہونے والی ہے۔ وہ جان چھڑا کر کوریڈور کی طرف بھاگ گئی۔ اس روز اسے جان کر فائن آرٹس کی کلاس مس کر دی اور عشا سے چھپتی پھری۔ ازر اسے لینے آیا تو اس نے جلدی گاڑی ٹرن کرنے کا شور مچا دیا۔ اگلے 2 روز وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے کالج ہی نہیں گئی۔ تیسرے روز تو عشا نے اسے پکڑ ہی لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مزے کی بات بتاؤں، کل میرے انکل کے گھر ڈنر تھا۔ انکل ستارہ ڈپٹی میئر ہیں۔ ڈنر میں تمہارے کزن افضل بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، خاصی دیر بات بھی کرتے رہے اور مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا۔ اب شمامہ شرط ہار گئی ہے، مجھے پی سی میں ٹریٹ دے گی، کہہ رہی تھی تجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ عشا تفاخر سے بولی تو امید کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ کتنی بھرپور اور بے باک سی لڑکی تھی، انگ انگ میں جیسے شرارے بھرے رہتے تھے۔ اس کے کئی لڑکوں سے افیئر تھے، وہ ہر ایک سے ملتی تھی۔ ان کی کلاس میں یہ باتیں معیوب نہیں تھیں۔ افضل سے رسم و راہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اور پھر امید افضل کی سالگرہ پر عشا اور اس کے بھائی کو شاہ والا میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے بڑا بھڑکیلا سوٹ پہنا ہوا تھا، میک اپ کے تمام ہتھیاروں سے آراستہ، وہ واقعی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ امید سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا پہننے اوڑھنے کے معاملے میں اس نے کبھی سرگرمی نہیں دکھائی تھی، پر آج وہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ روش ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اقرا کو بلا کر لے آئی کہ وہ مشورہ دے اسے کیا پہننا چاہیے۔ تم جا کر نہاؤ، میں تمہارے کپڑے وارڈروب سے نکالتی ہوں۔ ویسے تائی نے افضل بھائی کو پھانسنے کے لیے بڑی زبردست لڑکیوں کو ماؤ سمیت بلایا ہے۔ اقرا نے ہنستے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ وہ اتنی چھوٹی سی ہے، تائی کو کہاں نظر آئے گی؟ انہیں اپنے وجود کا احساس دلانا چاہیے۔ وہ نہا کر نکلی تو اقرا اس کے کپڑے پریس کر کے جا چکی تھی۔ سفید آدھے بازوؤں والی شرٹ جس پر بلوچی کڑھائی کی گئی تھی، بلیک شلوار اور ہم رنگ دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر سفید چکن لیس لگی ہوئی تھی۔ اقرا جوتے تک میچ کر کے رکھ گئی تھی۔ راحت نے ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر دیا۔ اس نے اس کے بالوں کو اونچا سا جوڑا بنا دیا۔ سیدھی ماں خوب سوٹ کر رہی تھی۔ اپنی نازک گداز کلائیوں میں ڈھیروں کانچ کی چوڑیاں چڑھائے وہ بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی تائی اور تایا سے اس کا سامنا ہوا۔ عصبہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت اس کی نظر اتروائی۔ ادھی نے اسے دیکھ کر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ بوبی درباری مسخرے کی طرح تھا، بجا لایا وہ روحانسی ہو گئی۔ افضل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیک کٹنے کا وقت ہوا تو اس کی متلاشی نگاہیں امید کو تلاش کرنے لگی۔ راحت نے ہی اسے آگے پکڑ کر آگے کیا۔ آج تو وہ چھپتی پھر رہی تھی۔ افضل کو آج ایک دم سے وہ بڑی لگی۔ یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے؟ ویسے نظر ضرور اتروا لینا، ہو سکتا ہے میری ہی لگ گئے۔ وہ اسے چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کھڑی اقرا بے اختیار کھانسی تو امید کی گھنی پلکیں بے اختیار لرزیں۔ وہ دوسری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ کیا اقرا اس کے دل کے چور سے آگاہ ہو گئی تھی؟ وہ چپکے سے افضل کے لیے خریدا گیا گفٹ پیک اس کے کمرے میں رکھ آئی۔ اسے روبرو دینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کمرے میں آتے ہی افضل کی نظر بیڈ پر پڑے رکھے پھولوں کے بکے اور اس گفٹ پیک پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر قبل ہی کوریئر اسے روشان کی طرف سے بھیجا گیا گفٹ اور کارڈ دے کر گیا تھا۔ اس نے بےتابی سے گیٹ پر ہی پیک کا ریپر پھاڑا تھا۔ اس کا پسندیدہ پرفیوم اور پھول تھے، لال سرخ گلاب جو روشان کی طرف سے محبت کی شدت کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نے سوچتی نگاہوں سے وہ گفٹ پیک اٹھا لیا۔ امید مبشر اس نے باہر لگے چھوٹے سے کارڈ سے اس کا نام پڑھا، بڑی احتیاط سے کھولنے لگا۔ محسن نقوی کی کتابوں کا سیٹ، اس کا پسندیدہ پرفیوم اور پٹھان خان کی کیسٹ تھی۔ بہت خوب۔ اس نے کیسٹ اسٹیریو پر چڑھا کر کتابیں دیکھنی شروع کی۔ ہر کتاب پر اس کی خوبصورت رائٹنگ میں
لکھا ہوا تھا صرف آپ کے لیے۔ وہ مسکرا دیا، مبہم سے مسکراہٹ، اور پھول دیکھنے لگا۔ بیلے کے سفید اور مقدس پھول تھے۔ اس نے اٹھ کر سو گلاب اور موتی کے پھولوں کو کرسٹل کے گلدان میں سجا دیا۔ پٹھان خان اپنی منفرد آواز میں نغمہ سرا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ امید شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے سفید لبادے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اپنی نظر اتروا لینا، شاید میری ہی لگ جائے، افضل جیسے اس کے دل میں بولا۔ وہ کھلے دریچے پر کوہنیاں ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ بے بسی، جھنجھلاہٹ، غصہ، شدت اور حساسیت اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بھی دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں پہنچ جائے اور اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر پوچھے، کیا تم بھی میری طرح انوکھی سی آگ میں جل رہے ہو؟ کیا تمہارا دل بھی آبلہ بنتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے؟ تم بھی بکھر کر سمٹے جانے کی خواہش رکھتے ہو؟ اسے علم ہی نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا ہے۔ بڑی پھپھو کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ افضل بطور خاص وقت نکال کر آیا تھا۔ دولہا دلہن دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ افضل، امید، راحت اور اقرا ایک ٹیبل پر تھے۔ فوقی اور عاقب کو غور سے دیکھتے پا کر اقرا امید کو چھیڑ بیٹھی۔ امید، دلہن نہیں بننا ہے؟ کہو تو قاضی کو بلوا لاؤں۔ افضل بھائی بھی پاس ہے۔ امید شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ افضل غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ بچی ہے یہ، فضول باتیں اس کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچی کہاں ہے؟ کالج اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ نے غور سے شاید اسے دیکھا نہیں ہے۔ 3-4 سال بعد شادی کے قابل ہو جائے گی۔ آپ کی برتھ ڈے پر اکثر مائیں اس کا بایو ڈیٹا پوچھ رہی تھی۔ یہاں بھی 3-4 بیگمات اسے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ اقرا نے اچھی خاصی معلومات جھاڑی۔ کچن میں کوئی بھی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ افضل کو سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے امید سے چائے کی فرمائش کر دی۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ یہ لیں چائے۔ اس نے پیالی افضل کی طرف بڑھائی۔ نہ جانے کہ اس کا ہاتھ کام پر چائے افضل پر گر گئی۔ اسے تکلیف تو ہوئی پر وہ ضبط کر گیا۔ آئی سر، میں نے جان کر نہیں گرائی، وہ رو دھونے کو ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور لائٹ آف کر جانا، دھیان رکھنا کوئی میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی مجھے نہیں بلائے نہیں۔ وہ وارڈروب میں جھانک رہا تھا۔ اچھا، قمیض مجھے اتار کر دے، جلدی جلدی واش کر دیتی ہوں ورنہ داغ پڑ جائے گا، آپ کا نیا سوٹ خراب ہو جائے گا۔ اس نے آفر کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ تیار ہو گیا اور قمیض اسے اتار کر دے دی۔ وہ واش روم میں قمیض دھو کر نکلی تو طائی اماں کمرے میں باتیں کر رہی تھیں۔ چائے گر گئی تھی، میں نے دھو دی، کہیں داغ نہ پڑ جائے، اس نے وضاحت کی تو عصمت نے بیٹے کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ قمیض اتارے بیٹھا ہوا تھا اور امید کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ نکلے تو وہ نہا کر کپڑے تبدیل کرے۔ خاصی دیر بعد وہ اس کے کمرے سے اٹھی تو امید باہر ٹہل رہی تھی۔ گلابی کپڑوں میں وہ نوشگفتہ سی کلی لگ رہی تھی۔ انہوں نے نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ ماں تھی، امید ان کے ہاتھوں میں پلی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک رنگ پہچانتی تھی۔ اس کی پاگل محبت والا رنگ انہیں خوفزدہ کر گیا تھا۔ افضل کے دل میں کوئی اور تھا ورنہ وہ بخوشی اسے مانگ لیتی۔ پتہ ہے تمہارے افضل صاحب نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ راحت نے دھماکہ کیا۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ کوئی نہیں، وہ خالی لہجے میں بولی۔ جی ہاں، جب وہ شیخو پورہ میں تھے تب ہی یہ چکر چلا تھا۔ طائی اماں بہت جلد پرپوزل لے کر جانے والی ہیں۔ انکشاف در انکشاف ہو رہے تھے۔ اسے ساری عمر مسکراہٹوں کا خراج آنسوں کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ کتاب کھول کر بیٹھتی تو ذہن خالی ہو جاتا۔ قطر قطر زبان خاموش تھی۔ پہلے روشان کے ماں باپ نے افضل کو انگوٹھی پہنائی، پھر سب ادھر سے شیخو پورہ گئے تھے۔ سجی سبھی حسین سی روشان فاتح ملکہ لگ رہی تھی۔ ایک بات سب نے نوٹ کی کہ وہ اپنے حسن پہ نازا ہے۔ امید سے تعارف ہونے پر عجیب سے لہجے میں بولی، اوہ تو آپ ہیں امید؟ مجموعی طور پر وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی۔ صباحت تو برملا کہہ رہی تھی، میرا بھائی اتنا زبردست ہے، روشان بھائی کے مقابلے میں کچھ خاص نہیں ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ افضل خوش تھا۔ ہاں، امید کی ہستی زیر و زبر ہو گئی تھی۔ منگنی کے بعد روشان نے کہہ سن کر اپنی پوسٹنگ ادھر ہی کروا لی تھی۔ اب روز وہ افضل سے مل سکتی تھی۔ جب اس کی آف ہوتی وہ گھر پر چلی آتی، رات ادھر ہی رکتی اور دوسرے روز چلی جاتی۔ اس کا پہلا امپریشن جو مغرور لڑکی کا تھا، گھل مل جانے اور اس کی خوش مزاجی کے باعث ختم ہو گیا تھا۔ وہ جب آتی تو کھانے پہ خصوصی اہتمام ہوتا، رت جگہ منایا جاتا، اچھی اچھی موویز دیکھی جاتی، کارڈز کھیلے جاتے، کیرم کی بازیاں جمتی، پنچ آزمائی کی جاتی۔ امید نے غیر محسوس انداز میں ان کی محفلوں سے غیر حاضر رہنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا بھرم بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس روز ادی اسے لے ہی آیا۔ خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ روشان ان کے پرانے البمز دیکھ رہی تھی، وہیں اس کی اور افضل کی تصویر تھی۔ روشان نے افضل کو تو پہچان لیا۔ ہاں، اس بچی کے بارے میں لا علم تھی۔ اقرا اور راحت نے ہنس ہنس کر اس کے بچپن کا قصہ دہرانا شروع کر دیا۔ امید نے جھپٹ کر البم سے وہ تصویر نکالی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ مت آپ ہر کسی کو میری حماقتوں کی داستان سنایا کرے، بچی نہیں ہوں میں، اب بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے تھے۔ افضل کے چہرے پر پریشانی کی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔
इतनी अच्छी तस्वीर थी, खामखा ही फाड़ दी। रोशान ने फटे टुकड़े उठाकर जोड़ना शुरू किए। अफजल उसे मनाने के लिए उसके कमरे की तरफ आया तो दरवाज़ा लॉक था। हाँ, अंदर से हल्की हल्की मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। उम्मीद तकिए मुंह पर रखे घुट घुट कर रो रही थी। एक के बाद दूसरा उदास गाना आता तो और रोने की शिद्दत में भी इजाफा होता जाता। अफजल ने 3-4 बार दरवाज़ा धड़धड़ाया पर उससे नहीं खोला। उम्मीद ने अफजल के साथ कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। वो लोकल गाड़ी पर आने जाने लगी। 2-3 दिन तो वो देखता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया। सुबह वो बैग उठाकर निकलने लगी तो अफजल ने उसे जा लिया। घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसके बावजूद तुम दूसरी गाड़ियों में धक्के खाती फिरती हो। मैंने अदीम भाई से कहकर वैन लगवा ली है, कल से वही मुझे पिक एंड ड्रॉप करेगी। वो बेतासर लहजे में बोली। मैं किस लिए हूँ? फिर तुम क्यों ऐसे कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख पहुंचा है तुम उसका अंदाज़ा तक नहीं कर सकती। आप मेरे लिए दुखी ना हुआ करें, सर्द लहजे में बोलकर वो निकल गई। उस रोज़ फिर रोशान की आप थी। वो चली आई। सिटिंग रूम में महफिल जमी हुई थी। ड्राई फ्रूट्स के बाद चाय का दौर चल रहा था। अच्छी खासी सर्दी थी। दिसंबर की कड़कड़ाती हवा लहू तक बर्फ कर रही थी। गरम गरम कमरे की फिजा बड़ी हरारत बख्श थी। उम्मीद गायब थी, हालांकि बाकी सब यहीं जमा थे। अफजल ही को उसके गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो उसे ढूंढने के लिए गरम गरम कमरा छोड़कर निकला तो वो उसे लॉन की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी मिली। यूं अकेली, वो डार से बिछड़ी कूंज लग रही थी। कॉटन के हल्के से कपड़ों में मलबूस वो किसी भी स्वेटर और गर्म शाल से बेनियाज थी। अफजल के दिल को कुछ हुआ। उसके करीब पहुंचते पहुंचते वो अपनी लेदर जैकेट उतार चुका था। अफजल ने उसके कंधों पर जैकेट फैलाई तो वो चौंकी से देखते ही उसने बिजली की तेजी से जैकेट नीचे फेंक दी और उठ खड़ी हुई। उम्मीद जानू, इतनी सख्त सर्दी है, क्यों बैठी हो? बीमार पड़कर मेरी जान को अजाब में ले आओगी। अंदर आओ, अफजल ने रसान से कहते हुए जैकेट दोबारा उसकी शानों पर डाल दी। मैं क्यों आपकी जान को अजाब में डालूंगी? आपकी जान कोई मुझ में है? उसकी आवाज़ भीगी भीगी थी। हाँ, तुम मेरी जान ही तो हो, क्या नहीं हो? वो उसके बेहद करीब खड़ा पूछ रहा था। आप मेरी परवाह मत किया करें, मत मेरे पीछे पीछे घुमा करें। नफरत है मुझे आपकी इस बनावटी मोहब्बत से। आखिर आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताए मुझे। उम्मीद का ये लहजा, ये अंदाज उसे हैरतों के समंदर में डुबो गया। अफजल का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उम्मीद ने जैकेट उसके सीने पर दे मारी और अपने कमरे की तरफ भागी। सामने रोशान खड़ी थी। एक सेकंड के लिए वो रुकी और निकलती चली गई, ये देखे बगैर कि वह क्या क़यामत ढा गई है। अफजल टूटे कदमों से वहीं ढह गया। उधर वो दुपट्टा मुंह में ठूंस कर रो रही थी, दिल दुहाइयां दे रहा था। उम्मीद, तूने क्या कर दिया? वो क्या सोच रहा होगा? उसे तुम्हारे ख्यालात की भला क्या खबर? क्यों अपने साथ उसे भी सजा दे रही है? उसका धुआं धुआं चेहरा, उम्मीद का दिल मसल गया था। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो उम्मीद के रात के रवैये के बारे में सोच रहा था। रात वो सोच सोच कर सो ही नहीं सका था। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसके थके थके निढाल अंदाज ने सबको महसूस किया था। वो एक्सरसाइज के बाद फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर यूं आता था कि देखने वाली आंख में भी ताजगी उतर आती थी। आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो जिम्नाजियम नहीं गया। तायम्मा कहती थी कि मौत का फरिश्ता भी अगर आ जाए तो अफजल उसे कहेगा, पहले मुझे एक्सरसाइज करने दो, फिर मेरी रूह निकालना। वैसे भी वो अपनी फिटनेस के बारे में बड़ा मोहतात रहता था। नाश्ते पर भी आज उसने सिर्फ एक प्याली चाय पी थी। उसका जहन उम्मीद में यूं बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसे सर पर आती सफ़ेद एफेक्ट्स की खबर ही नहीं हुई। गाड़ी पूरी कुव्वत से अफजल की गाड़ी से टकराई। शीशा टूटने का छनाका हुआ। उसके बाजू स्टीयरिंग पर बेजान हो गए। वो आला अफसर था। कई गाड़ियां बेवक्त वक्त उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुक गई। शाहवाला के मकीनों को फौरन इस सानहे की खबर हो गई। अफजल को काफ़ी शदीद चोटें आई थी। सीने में शीशे के टुकड़े उतर गए थे। एक बाजू की हड्डी क्रैक थी। फिलहाल इसकी हालत नाजुक थी। जिस हॉस्पिटल में से लाया गया था, रोशान भी यही काम करती थी। इस वक्त वो ऑन ड्यूटी नहीं थी। शाम में उसे आना था। सब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उज़मा अपने कड़ियल जवान बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर हवास छोड़ बैठी थी। उम्मीद कॉलेज से घर लौटी तो सिर्फ बॉबी था। उसने ही उसे वो रूह फरसा इतला दी थी। उसे यकीन था कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वो भी उसके साथ हॉस्पिटल चली आई। तीसरे दिन उसे देखने की इजाज़त मिली। वो अपने होश में ही नहीं था। रोशान के घर वाले भी आए हुए थे। अफजल का कमरा गेटवेल सुन के कार्ड और फूलों से भर गया था। जब तक वो होश में नहीं आया, उम्मीद उसे देखने जाती रही। बाद में वो एक बार भी नहीं गई, यहाँ तक कि वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। अभी पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुआ था, इसलिए अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। उम्मीद हत्तल-इम्कान उसके सामने जाने से गुरेज करती। किसी और ने महसूस किया या नहीं, मगर इकरा और रद्दी की निगाहें बहुत तेज़ थी। अफजल की दीवानी एक बार भी घर आने के बाद उसके कमरे में नहीं गई। यहाँ तक कि दिल के हाथों मजबूर होकर अफजल ने उसका पूछ लिया। ज़िंदगी में पहली बार उसका रवैया बदला था। अगर उसे मामूली सा बुखार भी हो जाता तो उम्मीद परेशान हो जाती। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से दुआ मांगती कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसे दवा हाथों से पिलाने की जिद करती, उसका सर दबाती।
بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو کتنی خوش ہوتی، پھر بھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتی کہ اب اس کی پیشانی گرم تو نہیں۔ پورا 1 ماہ ہو گیا تھا اسے بیڈ پر پڑے ہوئے، وہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے نہیں آئی۔ کیا واقعی وہ اب بڑی ہو گئی تھی فیصلہ کرنے والی؟ امید، تم افضل بھائی کو دیکھتے کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اقرا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ جاتی تو ہوں، اس نے جھوٹ گڑا۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم اب جھوٹ بھی بولنے لگی ہو۔ کتنی بار وہ تمہارا پوچھ چکی ہے کہ آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اس سے امید کا چہرہ جانچا۔ نہیں نہیں، پکڑے جانے پر وہ گھبرا گئی۔ تو اٹھو، جاؤ ان کا حال احوال پوچھ لو، یوں خود کو ارضا مت کرو، اس کا اب فائدہ بھی نہیں ہے۔ اقرا نے اس سے نظر ملائی تو وہ چونک گئی۔ اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہی نہ کہ وہ سب جانتی ہے؟ جو جذبے اس نے دل کی گہرائیوں میں سینت کر رکھے تھے وہ سرعام عیاں ہو رہے تھے۔ تبھی تو وہ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا گئی تھی۔ افضل کے کمرے تک کا سفر اس نے بہادری سے طے کیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے یہ امید کی نگاہوں کا دھوکہ تھا یا کچھ اور۔ اسے دیکھتے ہی افضل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امید نے کرسی اٹھا کر اس کے بیڈ سے قدرے فاصلے پر رکھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بڑے عام سے الفاظ میں اس کا حال پوچھا۔ 10-15 منٹ بعد رسمی سا اظہار افسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ افضل کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے خود کو مکمل طور پر کالج اور کتابوں میں غرق کر لیا تھا۔ جب بھی دیکھو وہ کتابوں پہ سر دیے ملتی۔ افضل سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اسے مخاطب کرنا بھی چاہتا تو اس کے سر سے تاثرات دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اس سے ہنسے بولے، ضد کرے، فرمائشیں کرے۔ اس کا یہ رویہ وہ جس دکھ سے برداشت کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ 2-2.5 سال کی تھی جب افضل نے اس کے معاملے میں خود کو بااختیار سمجھنا شروع کیا تھا، اور امید کی صبح ہی اس کے نام سے کی مالا جپنے سے ہوتی تھی۔ وہ جیسے اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ جو بات افضل کہتا وہ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی۔ پھر اب وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں چٹکنے لگتی۔ عظمیٰ جلد از جلد افضل کی شادی کے معاملے سے نمٹنا چاہتی تھی۔ زیادہ دیر وہ امید کے اعصاب کو جنگ کرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ افضل کے ساتھ اس کی بے رخی کا سبب انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ ادھر ادی کے ہونے والے سسر بھی اپنی بیٹی کی فوراً شادی کرنا چاہتے تھے۔ چچی نے تو تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عظمیٰ نے بھی روشان کے گھر والوں سے بات کی تھی۔ انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم مانگا تھا۔ یوں ادی کی باری پہلے آ گئی تھی۔ عظمیٰ نے زیورات اور کپڑے پسند کرنے کے لیے روشان کو بلایا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر بات کر چکی ہیں۔ ایک براڈ مائنڈڈ ساس کی طرح وہ ہر چیز اس کی پسند سے خریدنا چاہتی تھی۔ وہ آ گئی تھی اور افضل کے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ روشان تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، اب اس کی چیختی آوازیں سب کو کمرے کے دروازے پر لا کھڑا کیا تھا۔ امید بھی دہل کر چلی آئی تھی۔ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا عکس ڈولتا ہے، پر تم نہیں مانے۔ تم نے شیخو پورہ میں بھی اس کا ذکر کر کر کے میرے کان کھا لیے تھے۔ اسے یہ پسند ہے، اسے وہ پسند ہے، وہ یوں ہنستی ہے، یوں بولتی ہے، یوں چلتی ہے، یوں بولتی ہے۔ میں جان گئی تھی تم کسی اور کے قبضے میں ہو۔ روشان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری۔ کمرے کے باہر کھڑے افراد کا اسے ذرہ بھر خیال نہیں تھا۔ یہ لو، یہ اسے پہنانا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو یہ ڈائریاں پڑھ لو، دور کر لو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی 4-5 ڈائریاں زبردستی افضل کے ہاتھ پہ تھوائی اور باہر لپکی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب نے اسے روکنا چاہا۔ میں غاصب نہیں ہوں۔ روشان نے امید کے پاس رک کر فقط ایک جملہ بولا اور پورچ میں کھڑی گاڑی سٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ ستون کے ساتھ کھڑی امید کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے لکھی ان ڈائریوں کو وہ بآسانی پہچان سکتی تھی۔ جانے یہ روشان کے ہاتھ کیسے لگی تھی؟ ان ڈائریوں میں کیا کچھ نہیں تھا؟ افضل کے لمحے لمحے کا حساب ان میں درج تھا۔ آج اس نے کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کہاں گیا ہے، کس سے ملا ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں، کیسا لگ رہا ہے، باہر سے کتنے بجے آیا ہے، صبح کب بیدار ہوا ہے، بالوں کا اسٹائل کب تبدیل کیا، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہاسٹل جانے کے بعد اس کے خیالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس نے معصومیت سے اسے بھی درج کر دیا۔ پھر اس کے قطرہ قطرہ لہو ہوتے دل کا حساب بھی انہی کاغذوں میں بند تھا۔ ابھی سب اس کے راز سے آگاہ ہو جائیں گے، اور اس کے آگے سے سوچا ہی نہیں گیا، اور وہ پورے قد سے کھڑے کھڑے ماربل کے فرش پر گری تھی۔ تایا جان، امید کو دیکھے کیا ہوا ہے؟ راحت چیخی۔ سب کو اس کی پڑ گئی۔ افضل نے تمام ڈائریاں سمیٹ کر دراز میں رکھ دی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے وجود کو نظر انداز کرتا لمبی لمبی سڑکیں ناپنے لگا۔ روشان نے تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام اچھالا ہے۔ اب کوئی بھی سب کچھ جانتے بوجھتے اس کا رشتہ لینے نہیں آئے گا۔ فرض کیا اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو اس کے سسرال والے اور شوہر تمہارے نام کے تانے دے دے کر اسے بے مول کر دیں گے۔ اگر تم روشان کا نام نہ لیتے تو تمہاری ماں کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ یتیم بچی ہے، ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، پھر تمہیں چاہتی بھی ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرو اور اسے نئے روپ میں قبول کرو۔
بند کمرے میں لقمان، فواد، شاہ زیب، جہاں زیب، ان کی بیویاں اور عظمیٰ سب افضل کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ وہ مجھ سے تقریباً 15-16 سال چھوٹی ہے، اس کے احساسات کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ افضل تب گیا تو فواد کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کیوں اس کی کمزوری بن گیا تھے؟ کیوں اسے اتنی چاہت دی کہ وہ تمہیں اول و آخر اپنا سمجھنے لگی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود اس طرح سوچ رہی ہے۔ میں نے اشارتاً بھی کبھی اس سے ایسی بات نہیں کی۔ خود اس کے دل میں بے ایمانی تھی۔ افضل نے اپنا دامن بچایا تو فواد مارے غضب کے کانپنے لگے۔ تم خود بے ایمان، منافق اور بددیانت ہو، اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ میں نے اس کی ڈائری پڑھی ہے، اسے واضح الفاظ میں خودکشی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں شوٹ کر کے خود بھی پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ اگر میری بات منظور ہے تو پھر رات کو میرے کمرے میں آ جانا۔ فواد کا انداز قطعی بے لچک تھا۔ وہ رات کو ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لڑکیوں کو اس کی رضامندی کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ سب بے پناہ خوش تھے، خاص طور پر اقرا اور عدی۔ وہ امید کی آنکھوں کی جوت سلامت دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی۔ سب کزنز نے یکے بعد دیگرے سے مبارکباد دی۔ افضل کے تاثرات دیکھ کر کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ اسے کچھ کہتا۔ تم جیت گئی ہو، کتنی گھنی ہو، بچپن ہی سے اپنا جوڑ منتخب کر لیا۔ تبھی تو اسے بھائی نہیں کہتی تھی۔ اقرا کے ذہن پر ماضی کی خوبصورت یاد نے دستک دی۔ سب امید کو چھیڑنے لگے۔ مغرب کے بعد افضل کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ رخصتی 1.5 ماہ بعد عدی کی شادی کے ساتھ ہی عمل میں آئی تھی۔ تیمور، لقمان اور فواد مولوی صاحب کے ساتھ اس کی رضامندی لینے آئے تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائن کر دیا۔ بعد میں مٹھائی کھائی گئی۔ افضل فوراً غائب ہو گیا تھا۔ اب سب کے شوق فکروں کا نشانہ امید تھی۔ کتنی لکی ہو تم نے، جو چاہا پا لیا۔ یہاں تک کہ افضل کو بھی راحت نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کی آمیزش تھی۔ فواد امید کی شادی کی تیاری کسی سگی بیٹی کی طرح کر رہے تھے۔ افضل کے منع کرنے کے باوجود وہ چھوٹی چیز بھی خرید رہے تھے۔ افضل اس شرط پہ نکاح کے لیے تیار ہوا تھا کہ شادی کے بعد وہ امید کو الگ گھر میں رکھے گا۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ افضل نے خود ایک پوش پرسکون علاقے میں سپر لگژری بنایا گھر خرید لیا تھا، جس کو آج کل فرنشڈ کروا رہا تھا۔ سب لڑکیاں امید کو چھیڑتی کہ افضل کو کسی تیسرے کی مداخلت گوارا نہیں، تبھی الگ گھر خریدا ہے۔ عظمیٰ نے اعتراض کیا تھا کہ رخصتی 1.5-2 سال بعد کرتے ہیں، تب تک امید مزید سمجھدار ہو جائے گی، پر فواد نہیں مانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد لڑکیاں بہت جلدی میچور ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی ہو جائے گی، خواہ کی دیر مناسب نہیں، بنا بنایا کام بگڑ جائے گا، شاید افضل ہی رسی توڑوا لے۔ ان کی دلیل وزندار تھی، سو وہ اپنے موقف سے ہٹ گئی تھی۔ عدی کے ولیمے کے تیسرے روز امید کی رخصتی تھی۔ اس نے عدی کی شادی کی تمام رسموں کو بھرپور انجوائے کیا تھا۔ ضد کر کے مائیوں میں بیٹھنے کے باوجود اس کی مہندی پر گئی تھی بارات، ولیمہ اٹینڈ کیا۔ بارہا افضل سے سامنا ہوا مگر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ تیمور نے افضل کے افسران کو لیگ ماتحت اور ان کی بیگمات سے امید کا تعارف کروایا۔ بہت امیچور انوسنٹ ہے، مسز شہراز نے تبصرہ کیا تو بوبی نے لقمہ دیا۔ افضل بھائی نے ہی اسے اتنا بڑا کیا ہے۔ پیچھے کھڑے افضل کے سینے میں جیسے کسی نے نوکیلا خنجر اتار دیا۔ لڑکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، 1-2 بچوں کے بعد برابر کی لگنے لگتی ہے، مسز شاہد بولی تو امید بے طرح جھیم گئی۔ قریب کھڑے افضل کو بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ خواتین کی پراشتیاق نگاہوں سے بچتی بچاتی نکل آئی۔ عدی کی دلہن آ چکی تھی۔ لڑکیوں کے کھلے تبصرے امید بھی سن رہی تھی، بلکہ راحت نے تو مشورہ دیا کہ تم بھی کچھ گر سیکھ لو۔ عدی کی دلہن دلہاپے کی شرم و حیا یکسر فراموش کیے امید کے مومی گداز ہاتھوں پر مہندی کی کون پکڑے بڑی مہارت سے گل بوٹے بنا رہی تھی۔ ساتھ بڑے فراٹے سے اسے کام کی باتیں بتاتی جا رہی تھی۔ کریشا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2 دن پہلے اس گھر میں آئی ہے۔ ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے سب سے ہی فری ہو گئی تھی۔ عدی بھی خوش تھا، اتنی اچھی اور سمجھدار لڑکی پا کر۔ اقرا، لیزا، رمیزہ، راحت اور صباحت اپنے اپنے بچوں کو شوہروں کے سپرد کر کے امید کے کمرے میں دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ صباحت اس کا برائڈل ڈریس پریس کر کے بیڈ پر رکھ گئی تھی۔ امید کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ اقرا اس کے لمبے گھنے بال سجھا رہی تھی۔ اس نے سب کو امید کا ضروری سامان لانے دوڑا دیا۔ امید تم اتنی چھوٹی سی ہو، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کیا سمجھاؤں۔ اس نے برش روک کر امید کا معصوم انجان چہرہ دیکھا۔ قریشہ جو چوڑیاں میچ کر رہی تھی اس کی بات سن کر قریب آ گئی۔ ہم سمجھا دیتے ہیں، وہ شرارت سے ہنسی۔ جیسے ہی امید کپڑے تبدیل کر کے آئی، بیوٹیشین آگے آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے ساری مہارت امید کو سجانے بنانے میں صرف کر دیا۔ آف وائٹ لانگ شرٹ اور شرارے میں ڈھیروں زیورات پہنے، بالوں میں پھول سجائے، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بوبی نے سامنا ہوتے ہی امیزنگ کہا۔ کوئی سلیپنگ بیوٹی کا خطاب دے رہا تھا، کوئی کم عمر شہزادی کا۔ پلکیں اٹھاتے گراتے دھیرے سے مسکراتے دیکھ کر اس پر کانچ کی مورت کا گمان ہو رہا تھا۔ سب سراہ رہے تھے۔ فواد اور عظمیٰ بہت خوش تھے۔ انہوں نے مبشر اور طیبہ کی امانت آج حقدار کے سپرد کر دی تھی۔ رخصتی رات کے عمل میں آئی۔ وہ سب اسے افضل کے نئے گھر کے بیڈ روم میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، اس لیے عظمیٰ نے لڑکیوں کو زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیا۔
امید نے ایزی ہوتے ہی خوبصورتی سے سجے بیڈ روم کا جائزہ لیا. اسے فلموں اور ڈراموں میں سجے ہوئے بیڈ روم ظاہر لگتے تھے، مگر یہاں نفاست و نزاکت کا پورا خیال رکھا گیا تھا. کہیں سے بھی سطحی رنگ نہیں جھانک رہا تھا. قدموں کی آہٹ ابھرتے ہی وہ چکنا ہو کر بیٹھ گئی. وہ ہزار افضل کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، اس سے باتیں کی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر کہانیاں سنی تھی. پر آج اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا. دل دھک دھک کرنے لگا تھا. وہ نئی حیثیت سے تو پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی. نیا رشتہ، نیا تعلق، نئے احساسات اس کے اندر میٹھا سا درد جگانے لگے. دھیرے سے دروازہ کھلا. افضل کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو پہلے اندر آئی، وہ بعد میں اندر آیا. امید کی نگاہیں اپنے پاؤں کے ناخنوں پر مرکوز ہو گئیں. وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پاؤں کو جوتے سے آزاد کیا، گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے، آستینوں کے کف کونیوں تک چڑھا لیے، پاکٹ سے تمام چیزیں نکال کر صوفے پر اچھال دی. خاصی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا. امید کو گھبراہٹ ہونے لگی. پھر بیڈ پر اس کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیتے اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس کا چہرہ گھوگھٹ کی کیٹ سے آزاد تھا. دوپٹہ پیشانی سے خاصا اوپر پینے لگا کر سیٹ کیا گیا تھا. وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا. امید کی گھنی پلکیں بار بار رخساروں پر لرز رہی تھی. کتنی دیر بعد اس کے لبوں سے یہ مبہم سا لفظ نکلا: نکاح سے پہلے میں تمہیں ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر بچی سمجھ رہا تھا. 16 سال کی لڑکی بچی ہی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اسے زمانے کی آلودگیوں نے نہ چھوا ہو. تمہارے بارے میں میرا پہلے یہی خیال تھا کہ تمہیں نئی دنیا کی ہوا نہیں لگی، مگر تم نے اپنی حرکتوں سے میرے خیال کو غلط ثابت کر دیا ہے. اس عروسی سوٹ میں تم بچی نہیں، زمانہ ساز عورت لگ رہی ہو. ابھی تمہاری عمر یہ سوٹ پہننے کے قابل نہیں تھی. جذباتی طور پر تم شاید خود کو میرے برابر سمجھ رہی ہو. تمہاری ڈائری میں یہی لکھا ہے نا کہ محبت کے عمل کے دوران محبوب اور محب ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں. عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا. تمہارے اس نظریے کے مطابق میں تمہارے برابر ہوں، مگر میرے نظریے کے مطابق تم تمام عمر بھی میری سطح کے برابر نہیں آ سکتی، چاہے 7 جنم بھی لے لو. واقعی تم بہت بڑی ہو گئی ہو، بچی نہیں، زہریلی ناگن ہو جس نے میرے خوابوں کو ڈس لیا. تم ایک حسینہ اور جلاپے کی آگ میں ماری عورت ہو. تمہاری اس صورت، تمہارے اس روپ سے جو تم نے مجھے زیر کرنے کے لیے اپنایا ہے، اس سے مجھے گھن آ رہی ہے. وہ قہر و غضب میں بھرا زخمی درندہ لگ رہا تھا جو کسی بھی لمحے سے چیر پھاڑ سکتا تھا. وہ فق ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے تذلیل بھرے فقرے سن رہی تھی. میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری گردن دبا دوں، تمہارا خون پی جاؤں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلاؤں. وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سچ مچ اس کے قریب اور اس کی سراہی دار زیورات سے بوجھل گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی. امید کی آنکھیں ابل آئیں اور سانس سینے میں گھٹ کر رہ گیا. وہ مچھلی کسمسائی، گردن کا گلو بند جیسے اس کے حلق میں پیوست ہو جا رہا تھا. آئی ول کل یو. افضل نے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا. وہ ایک دم بے جان سی ہو گئی. افضل نے بجلی کی تیزی سے اسے چھوڑ دیا. وہ بالکل بے حس و حرکت تھی. اس کے بالوں سے موتی کے گجرے نوچ کر نکالے، دوپٹہ اتار کر مسحری سے دور اچھال دیا. گردن کا گلوبند نکالو تو سرخ سے نشان واضح ہو گئے. اس نے بڑی بے رحمی سے اسے زیورات کی قید سے آزاد کیا اور بیڈ شیٹ الٹ پلٹ دی. کمرہ صبح تک کے مطلوبہ سٹیج کے لیے تیار ہو چکا تھا. وہ اپنا من پسند ایکٹ بھی سوچ چکا تھا. بکھری بے ترتیب مسحری دیکھ کر اسے سکون کی سانس لی اور باہر آ کر دوسرے بیڈ روم میں گھس گیا. اٹھو، ہری اب شاور لے کر فریش ہو جاؤ، تمہارے کپڑے ڈریسنگ روم ہے. امید کو افضل کی آواز برزخ سے آتی محسوس ہوئی. اسے دوسری بار اسے سختی سے باقاعدہ اٹھا کر بٹھایا تو وہ عالم ہوش میں آئی. مندی آنکھوں سے اسے دیکھا. گلے میں درد کا احساس ہو رہا تھا. میری بات غور سے سنو، شاور لے کر تیار ہو جاؤ، گھر والے تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں. وہ سختی سے بولا تو امید میں کان کے انداز میں اٹھی. فرحت بخش پانی کی پھوار گردن پر پڑی تو اسے مرچیں سی لگتی محسوس ہوئی اور اپنا حلق سوجا لگ رہا تھا. یہ شخص تو میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، کجا کہ خود یوں کرے. پھر اس کی رات والی حرکت کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی دل سے بولا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. اسے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. اس نے پھل کاٹنے والی چھری سے بے دھیانی میں خود کو کٹ لگا لیا تھا اور خون نکلتے دیکھ کر زور سے رو رہی تھی. افضل نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی تھی. اسے روتے دیکھ کر بار بار اسے چپ کراتا، بینڈیج والا ہاتھ چومتا، اس کا ذہن زخم سے ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا. اس کا ہتھیلی پہ بچپن کے زخم کا نشان ابھی تک موجود تھا. وہ جب بھی اپنی ہتھیلی کھولتی تو اس نشان پر اسے 2 مسیحا صفت ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتا. کتنی بار وہ اس نشان کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر شرمائی تھی. رات کو اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کیوں سنگ دلوں والا برتاؤ کیا تھا؟ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گردن غور سے دیکھا.
گلوبند چپتے ہی جا بجا جیسے کانٹے کے نشان بن گئے تھے. اسے واقعی تکلیف محسوس ہو رہی تھی. افضل نکھرا سا اخبار میں سر دیے بیٹھا تھا. وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی. اس نے امید کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی. رات کو جو کچھ ہوا کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل تو میں نے چھوڑ دیا تھا. آئندہ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ سہم گئی. یہ وہی افضل تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا. ابھی وہ اسے ہدایت دے ہی رہا تھا کہ وہ سب چلی آئیں. بزرگ خواتین گھر پر ہی تھی. وہ دونوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی. لگتا ہے یہاں تیسری جنگ عظیم چھڑی ہے. قریشہ نے مسحری اور کمرے کی حالت دیکھ کر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکی. سب نے امید کے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو منی خیز نظروں سے دیکھا تھا. امید، یہ تمہاری گردن کو کیا ہوا ہے؟ اقرا کے کہنے کی دیر تھی سب اس کے پاس کھسک آئیں. اصل میں وہ آنسو پیتے ہوئے زبردستی مسکرائی. اس اصل میں کے بعد اس نے مطمئن کرنے والا جھوٹ بولا جس سے وہ پرسکون ہو گئی. افضل ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا تھا. ناشتے کے بعد وہ اسے شاہ والا لے آئی. یہی شام کو ولیمہ کی تقریب ہو رہی تھی. وہ آتے ہی پڑھ کر سو گئی تھی. عظمیٰ کے سر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا تھا. سب سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہی ہے تو کمرہ بند کی اپنی حسرتوں پر ماتم کی نہ تھی. محبت کرنے کی اتنی بھیانک سزا ملے گی اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا. شام 4 بجے کے قریب بیوٹیشین اسے دوبارہ تیار کرنے آ گئی. امید کل سے بڑھ کر آج حسین لگ رہی تھی. سوگواریت میں رچے حسن کی شان دوبالا ہو گئی. افضل سب سے مبارکباد وصول کرا تھا. سب مہمان رخصت ہوئے تو افضل نے بھی سب سے اجازت چاہی. امید کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ یہیں رک جائے. سب نے ہنستے مسکراتے انہیں رخصت کیا. افضل خود ڈرائیو کر رہا تھا. وہ کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہ کمرے میں موجود تھا. اس نے بھی سوٹ اتار کر کرتا شلوار پہنا ہوا تھا. افضل نے دروازہ لاک کیا تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کے جتن کرنے لگا. اس نے ٹیوب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا تو اس کا جی چاہا ہوش و خرد سے بیگانی ہو جائے. افضل نے اسے مخاطب کیا. مرد کو اللہ نے قدرتی طور پر مضبوط اور عورت کے حقوق کا محافظ بنایا. شرعی رشتے میں بندھ کر محض ایک شب میں تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں تم ہوس کی ماری لڑکی ہو. بھلا تم محبت جیسے نازک جذبے کو کیا جانو؟ اگر مجھے اپنے حقوق کا محافظ بنانا چاہتی ہو تو اپنا حق مجھ سے مانگو. رو گڑ گڑاؤ بصورت دیگر تا قیامت محروم رہو گی. وہ دم سادے اسے بولتا دیکھ رہی تھی. ایسی تذلیل اور توہین کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا. For God's sake, leave me alone him please. اس نے تڑپ کر فریاد کی. کیا یہاں اکیلی رہنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، بلکہ وہ تمسخر سے بول رہا تھا. امید نے اس کے زہریلے الفاظ سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور کل کی طرح دوبارہ دوسرے بیڈ روم میں سو گیا. صبح وہ شاہ والا آ گئی. یہاں 2 دن سکون سے گزرے. وہ اس کی زبان کے زہریلے تیروں سے محفوظ رہی. واپسی پہ پھر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا. وہ بڑے ضبط و حوصلے سے اس کے وار سہ رہی تھی. یوں ہی 1.5 ماہ گزر گیا. زندگی یکسر آگ کا دریا لگنے لگی تھی. وہ اسے کچوکے لگانے سے باز نہیں آتا تھا. ذرا اچھے کپڑے پہن کر نک سک سے تیار ہوتی تو کہتا مجھے رجھانے کے لیے تم نے یہ سب کیا. صبح ناشتے کے لیے اسے جگاتی تو کہتا ادائی دکھا رہی ہو. اس کے کپڑے پریس کرتی یا اس کی چیزوں کا دھیان رکھتی تو کہتا تم اداکاری سے مجھے گھائل کرنا چاہتی ہو. اس نے شکر کیا جب اس کا کالج کھلا. اب وہ کتابوں میں سر دیے اس کے طنز و تحقیر سے بچنے کی کوشش کرتی. اس رات وہ کتابیں لے کر جیسے ہی بیٹھی وہ آ گیا. وہ اسٹڈی روم یا لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھتی تھی. وہ بھی شاید کوئی کتاب لینے آیا تھا. امید کو پتہ تھا رات کو مطالعہ کیے بغیر وہ سوتا نہیں تھا. وہ سر جھکا کر تندی سے قلم نوٹ بک پر گھسیٹنے لگی. خام خواہ بے نئی کتابوں پر ضائع کر رہی ہو. نظروں کے تیر مجھ پر چلاؤ تو بات بن جائے گی. وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بول رہا تھا. امید نے سنی انسنی کر کے صفحہ پلٹا تو وہ اس کی پشت پر جھانک کر اس کا لکھا دیکھنے لگا. اس کا پہاڑ سا ناقابل تسخیر وجود امید پر جھک آیا. ایٹرنٹی کی سحر انگیز مہک اس کی نتنوں سے ٹکرائی. اس نے بمشکل بکھرے حوصلوں کو جمع کیا. افضل کے سحر سے بچنا آسان تو نہیں تھا. جمعہ کا دن تھا. امید نے غسل کر کے ظہر کی نماز ادا کی. صورت کہف پڑھنے لگی. خدا کے حضور جھک کر اسے بہت سکون ملا. شام سو کر اٹھی تو وہ کافی فریش تھی. ذہن پر دباؤ بھی نہیں تھا. تائی اماں کا فون بھی آیا تھا. انہوں نے اسے چکر لگانے کی ہدایت کی تو اس نے فوراً پروگرام سیٹ کر لیا اور تیار بھی ہو گئی. اس نے آرائش میں اہتمام سے کام لیا تھا. آنکھوں میں کاجل لگا کر باہوں میں چوڑیاں پہنی تھی. شاہ والا کی طرف جاتے ہوئے یوں ہی ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی. افضل آفس سے لوٹا تو وہ بے قراری سے چکر کاٹ رہی تھی. اسے جان کر نہیں پوچھا کہ کہیں جانا تو نہیں ہے. وہ خود ہی بول پڑی مجھے تائی ماں کی طرف چھوڑ دے. کیوں؟ افضل نے اس کا سراپا جانچا. اس کیوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. چائے پینے کے بعد اسے گاڑی سٹارٹ کر کے ہارن بجانا شروع کر دیا. امید دروازے لاک کر کے آ گئی. رات کھانے کے بعد تائی نے بیٹی اور بہو کو روک لیا. امید بہت خوش تھی. قید سے رہا ہونے کا احساس تھا. تبھی سونے کے لیے جاتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے نہیں ہو رہے تھے. خلاف توقع وہ جاگ رہا تھا. اس کی نظریں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں. وہ صوفے پر جیسے ہی لیٹی وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا. بیوی ہو تم میری مگر بیویوں والی کوئی ادا نہیں ہے تم میں. یہ گز بھر کی چادر لپیٹے رکھتی ہو.
جیسے میں نامحرم ہوں۔ افضل نے اس کے اوپر پڑی چادر اتار کر پھینک دی۔ وہ پریشان ہوگی۔ میں نے تمہاری اس حسن کو خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا کبھی، حالانکہ تم اچھی خاصی فتنہ ہو۔ افضل کی نظریں اس کے آر پار ہونے لگیں۔ میں بھی بہک سکتا ہوں، اگر بہکنے کا سامان کر دو۔ افضل اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تمہاری ڈائریاں پڑھ چکا ہوں، یہ اداکاری فضول ہے، ویسے بھی اب تم میری ملکیت ہو۔ افضل نے اس کا ضبط آزمانے کو ملکیت جتانے کا عملی طریقہ استعمال کیا۔ وہ چیخ پڑی، دور رہے مجھ سے، مت میرے قریب آئے۔ میں چیختی چلی گئی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ افضل گھبرا گیا۔ امید نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے تائی اماں کھڑی تھی۔ تائی اماں، یہاں کچھ ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے بیڈ روم میں سوں گی۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ دوسرے روز امید نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، مگر تائی جان نے محبت سے اسے بھیج دیا۔ افضل نے اسٹور روم کا دروازہ بھیڑا ہوا دیکھا تو لاک کر دیا۔ وہ 4-5 روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ چوکیدار شیر خان کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد شیر خان نے گھر کا چکر لگایا تو سب لائٹس اندھیرا ہونے کے باوجود آف تھی۔ وہ سمجھا کہ بیگم صاحبہ بھی نہیں ہے۔ وہ مزے سے گیٹ لاک کر کے اپنے کوارٹر میں جا سو گیا۔ امید اسٹور روم میں سب چیزیں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ یہ اسٹور روم تہہ خانے میں تھا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد فارغ ہو کر نکلنے لگی تو دروازے کو لاک پایا۔ افضل نے شاید یہ سمجھا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے، اس لیے دروازہ بند کیا۔ امید کو خبر ہی نہیں ہو سکی۔ اس نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ یہ وہی وقت تھا جب شیر خان اپنے کوارٹر میں آرام کے لیے جا چکا تھا۔ اس تک خاک امید کی آواز پہنچتی، رو رو کر اس کا حلق خوش ہو گیا۔ قریشہ مسلسل تیسرے روز بھی امید کا نمبر ڈائل کرتی رہی، مگر وہاں سے کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ ان سب نے پروگرام بنایا کہ خود ہی چلتے ہیں۔ شیر خان اپنے کیبن میں تھا۔ یار گیٹ تو کھولو، دی نے ہارن دیا تو اس نے حکم کی تعمیل کی۔ گاڑی رکتے ہی وہ ان کے قریب آیا۔ صاحب، بڑا صاحب تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ بیگم صاحبہ آپ کی طرف ہے، گھاس تو نہیں چار گئے ہو؟ بیگم صاحبہ ہماری طرف ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے؟ اور یہ گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ایسے چھوڑ کر وہ جا سکتی ہے؟ ہمیں تو تم پر شک ہو رہا ہے۔ اتنے میں قریشہ اور اقرا اندر چلی گئی۔ دروازے یوں ہی بند تھے، سب سامان بھی جوں کا توں تھا، پر وہ نہیں تھی۔ دونوں کا دل انجان سے خدشے سے کانپا۔ سامنے ٹیبل پر چابیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اقرا نے اسٹور روم کا دروازہ لاک دیکھا تو چابیاں تالے میں گھمائیں۔ دروازہ کھلنے پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ زور زور سے چیخنے لگی، قریشہ، بوبی، ادی، جلدی آؤ، الہی خیر! ان کے دل دہل گئے۔ امید کو دیکھتے ہی قریشہ کا بھی وہی حال ہوا۔ ادی اور بوبی نے ہمت سے کام لیا۔ دروازے کے ساتھ ہی وہ مڑی تڑی پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں اور نبض رک رک کر چل رہی تھی۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر شاہ والا فون کیا اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ شیر خان رو رو کر صفائیاں پیش کر رہا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ فواد شاہ امید کی یہ قریب المرگ حالت دیکھ کر پریشانی سے ہاسپٹل کے برآمدے میں ٹہرے تھے۔ چوتھے دن اسے ہوش آیا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لیٹ آتے تو مریضہ کا بچنا محال تھا۔ اس کا یہ حال خوف و تنہائی، بے چارگی اور نکاہت کی وجہ سے ہوا تھا۔ یوں ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ اسے مل سکتے ہیں۔ وہ سب بے تابی سے اندر داخل ہوئے۔ بیٹا اب کیا حال ہے؟ فواد دل سوزی سے بولے۔ وہ ابھی مکمل طور پر کسی کو پہچان نہیں رہی تھی۔ افضل مجھے مار دیں گے، میں اب اور نہیں جی سکتی، قسم خدا کی وہ مجھے مار دیں گے، مجھے بچا لے، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی نازک جان پر ٹوٹنے والا ہر ستم بتاتی چلی گئی، وہ بھی جو اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ ہوش و حواس میں تھی ہی کب جو ایسی نزاکتوں کا اسے دھیان ہوتا۔ میں نے تو تم انسانی دودھ پلایا تھا، یہ درندوں والے اوصاف کہاں سے آ گئے تم میں؟ تم نے اس لڑکی پر کون سا ظلم نہیں ڈھایا؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا کیوں نہ دبا دیا؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ آج 15 روز کے بعد لوٹا تھا۔ آتے ہی اس عجیب صورتحال سے واسطہ پڑ گیا۔ وہ چپ چاپ ماں باپ کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ اس نے باپ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ مر گئی ہے وہ، یہی چاہتے تھے نا تم؟ اب آئندہ تمہاری زبان پر اس کا نام نہ آئے۔ مجھ سے، اس گھر سے اور اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ روز حشر میں بھائی اور بھابھی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، فواد رکھائی سے بولے۔ بعد میں افضل نے کتنی بار معافی مانگی، اس معاملے میں اپنے بے قصور ہونے کا اعتراف کیا، پر فواد کا دل نم نہیں ہوا۔ اور امید کی طرف سے بھی افضل کو پریشانی تھی۔ فواد نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا، میں بہت جلد اس کی شادی کر دوں گا۔ وہ اس گھر سے جیسی گئی تھی ویسی ہی ہے، کوئی بھی اچھا گھرانہ اسے قبول کر لے گا۔ وہ حیران ہوا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ افضل کا اس کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ اس کے بعد اسے ماں باپ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے اتنا ضرور کہا تھا، میں امید کو کسی قیمت پر بھی آزاد نہیں کروں گا۔ میاں صاحبزادے عدالت میں آنا، وہ کہیں سے بھی ایک مشفق باپ نہیں لگ رہے تھے۔ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے گھبرا کر وہ امید سے بدلہ لینے لگا تھا۔ بد عہدی کا ناگ ڈسے جاتا تھا۔ وہ روشان کی نگاہوں سے گر گیا تھا، گھر والوں کی نگاہ میں بے اعتبار ٹھہرا تھا۔ باپ نے تو اسے بددیانت اور منافق تک کہہ ڈالا تھا۔ اس سے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی، اب انا پر یوں چوٹ پڑی تو بلبلا اٹھا۔ مردانگی کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ جب روشان اسے انگوٹھی واپس کر گئی تو فوراً اس کے پاس پہنچا۔ روشان، تم غلط فہمی کا شکار ہو، میری ساری کمٹمنٹ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ لڑکی اپنے رویے کی خود ذمہ دار ہے، اس نے رسان سے اسے سمجھانا چاہا۔
غلط فہمی کا شکار پہلے میں تھی، اب روشنی میں آئی ہوں۔ تم شیخو پورہ میں بھی ہر وقت اس کا ذکر کرتے تھے، یوں لگتا تھا وہ دور رہ کر بھی تمہارے پاس ہے۔ اس وقت وہ بچی سی تھی، تمہاری محبت کا یہ حال تھا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، بے شک تم سے کافی چھوٹی ہے، پر ہے تو بہت خوبصورت۔ میری اگر تمہارے ساتھ شادی ہو جاتی تو میں جل جل کر ہی مر جاتی، وہ میری رکیب ہے، سمجھے؟ میں محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جو دیوانوں کی طرح تمہیں چاہتی ہے، تم نے خود منگنی کے بعد اعتراف کیا تھا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اسے مار رہی ہے، وہ تم سے کترائی کترائی رہتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ کتنا دکھ تھا نا تمہیں اس بات کا کہ وہ تمہیں ہاسپٹل دیکھنے نہیں آئی، اور جب میں خود تمہارے گھر آئی ہوئی تھی، اس سے جس جنون کے عالم میں اپنی اور تمہاری تصویر پھاڑی تھی، اسے سویٹر نہیں پہنا تو تم اس کے پاس پہنچ گئے اپنی جیکٹ لے کر۔ تم اچھی طرح جان گئے تھے کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، تمہاری زندگی میں کسی اور کو شامل ہونا اسے گوارا نہیں۔ اس کی ڈائری کا ورک اس کی جنونی محبت کا گواہ ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ہی تم اس کے سب سے زیادہ قریب تھے، تبھی تو تمہارے گھر والوں نے اس کے پاگل پن کو توڑنے کے لیے اسے ہاسٹل بھجوا دیا۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے احساسات میں تبدیلی کی بہت بڑی لہر آئی۔ سینئر کیمبرج کرتے اس سے ڈائری میں ایک جگہ لکھا تھا، افضل نے مجھے آخری بار شیخ پورہ جاتے ہوئے جو فراکس دلوائے تھے وہ 2-2.5 سال پہلے ہی چھوٹے ہو گئے تھے، میں نے ان کی ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی جو لٹ مجھے بہلانے کے لیے کاٹ کر دی تھی وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اسے جلانے سے وہ آ نہیں جائیں گے، اس لیے میں نے اسے رکھ دیا ہے۔ ایگزامز میں صرف 1 ماہ رہ گیا، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی اور ان سے میری ملاقات ہوگی۔ پتہ نہیں اب میں پہلے کی طرح ان سے مل پاؤں گی کہ نہیں، میرا قد 5 فٹ 2 انچ ہو گیا ہے، اب میں کبھی کبھار دوپٹہ بھی گلے میں ڈال لیتی ہوں، میری بال کمر تک آ گئے ہیں، جب میں ان سے ملوں گی تو بال کھول لوں گی۔ میری فرینڈ سنوبر کہتی ہے کہ کھلے بالوں میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ تو افضل شاہ اسے اپنے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، یہ ایک جوان ہوتی لڑکی کی سوچیں تھی، اور جب وہ تم سے ملی تو اس دن کا اس نے یوں احوال لکھا ہے کہ مجھے یوں لگا کہ میں جیسے 4 صدیوں کے بعد انہیں دیکھ رہی ہوں، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ 6-7 سالہ بچی کی طرح بھاگ کر ان کے گلے لگ جاؤں، وہ بھی جھجک گئے تھے، میں اب چھوٹی تو نہیں تھی نا، وہ بے تابی کا اظہار کرتے۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آگے، مجھے ایک دم ان سے بے تحاشا شرم محسوس ہونے لگی، مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا اندر پڑھ رہے ہیں۔ افضل، اس سے تمہارے لمحے لمحے کا حساب رکھا ہے، میرا خیال ہے وہ تمہارے لیے مناسب ترین ہے۔ روشان بولی تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا، کسی نے مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ خود ہی نتائج عکس کیے جا رہے ہیں، میرے لیے بس وہ ایک بچی ہے، دیٹس آل۔ وہ کندھے جھکا کر بولا، افضل وہ بچی اب بڑی ہو گئی ہے، تمہاری شخصیت میں اس کے لیے بے پناہ اٹریکشن اور پراسراریت ہے، الف لیلوی داستانوں کی طرح، مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ روشان، کچھ بھی ہو مجھے تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، وہ مضبوطی سے بولا، مگر میں نے تمہارے ساتھ نہیں کرنی، اب تو بالکل بھی نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ روشی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں اس کے لیے یوں نہیں سوچ سکتا، فرض کیا سوچ بھی لوں تو وہ میرے احساسات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گی، میری شخصیت میں شاید اسے اپنا باپ نظر آتا ہے، اس کی محبت میں بھی یہ رنگ نمایاں ہوگا، کتنی آکورڈ صورتحال ہوگی، میں بحیثیت ایک شوہر کی نظر سے اسے دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ ہر لڑکی کا آئیڈیل اپنے باپ کی خصوصیات سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ آئیڈیل میں اپنے باپ والی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے، اور امید کا باپ تو اس کے عالم ہوش سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا، تم ہی اس کا آئیڈیل ہو، اور شادی کے بعد وہ خود بخود تمہارے احساسات کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ تم اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھو تو تمہیں علم ہوگا کہ اس کی ذات میں بہت متوجہ کرنے والی کشش ہے۔ اسلام میں منہ بولے رشتوں کی حقیقت نہیں ہے، منہ بولے بھائی، ماموں، چچا سے شادی حرام نہیں ہوتی، تم صرف اس کی کزن ہو، وہ بہت پاگل سی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے ناکامی میں اگر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے، تم اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، لکھوا لو مجھ سے۔ وہ اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی، پھر افضل نے ہتھیار ڈال دیے، اس نے افضل کو توڑ پھوڑ دیا، اس کی جون ہی بدل ڈالی، اس نے امید کے خیالی حلیے سے وعدہ کیا کہ اسے اب مرد بن کر دکھائے گا، وہ مرد جس سے امید جیسی بیوقوف لڑکی شدید محبت کرتی ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ اسے کس حد تک قبول کرتی ہے۔ اس نے امید کو قبول کر لیا تھا، روشان کے کہنے کے مطابق اسے خالصتاً مرد کی نظر سے دیکھا تھا، برائڈل ڈریس میں ملبوس، قیمتی جولری پہنے، پھولوں سے مزین، پرفیوم اور مہندی سے آراستہ، وہ یقیناً اسی کے لیے سجی تھی، اس کی خوبصورتی کو وہ شروع سے دیکھتا آ رہا تھا، آج اس کے شعلہ سامان فتنہ انگیز حسن کی چھب ہی نرالی تھی، یقیناً وہ کسی بھی زاہد خوش کی برسوں کی ریاضت کو پانی کر سکتی تھی۔ ابھی بہاروں کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ حال تھا، بعد میں جانے کیا ہوتا۔ افضل کے اندر جیسے کسی درندے کی روح حلول کر گئی، اسے اپنی پارسائی و مضبوطی پر بہت ناز تھا، اس کی ہستی کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا، اس نے جب غصے میں اس کی گردن دبوچی تو اسے بالکل بھی ملال نہیں ہوا، اسے جلا کر ستا کر افضل کی مردانگی کو بڑا سکون ملتا، وہ اس پر حاوی ہو رہی تھی، اس نے اپنا استحقاق پہلی بار استعمال کرنا چاہا تو اس کی طرف سے شدید ریئیکشن ہوا، فخر و ناز کا بت دھڑم سے گرا تھا، افضل کے اس رویے سے وہ ہرٹ ہو گئی تھی، آج وہ سود و ضیاع کرنے بیٹھا تو احساس ہوا کہ اسے توڑ پھوڑ کر
غائب ہو گئی ہے۔ 7 مہینے ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے۔ شاہ والا کے دروازے افضل پر بند ہو گئے تھے۔ افضل کے وجود کو جیسے گرم گرم پچھتاووں کی بھٹی میں دھکیل گئی تھی جہاں وہ دن رات جل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ اتنی سنگ دلی سے کام لیا ہے۔ خیالات تو اس کے بدل ہی چکے تھے۔ وہ بازالہ کرنا چاہتا تھا جس کی صورت فی الحال دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آفس سے آتے ہی اس پہ بے چینی سوار ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح شیر خان نے گیٹ کھولا تھا گھر کے کام کاج کے لیے۔ اس نے ادھیڑ عمر کو وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ فریش ہوتے ہی وہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ اسے امید یاد آ گئی جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ جب وہ اسے چائے پیش کرتی تو پیالی اس کے ہاتھ میں لرز رہی ہوتی تھی جیسے وہ گرم گرم چائے اس کے اوپر پھینک دے گا۔ وہ اتنا ظالم جو ہو گیا تھا کم عمری کے باوجود اس میں شدید احساس ذمہ داری تھا۔ وہ اس کے کپڑوں، جوتوں، چائے، کھانے پینے کا خاص دھیان رکھتی۔ نئی دلہن ہونے کے باوجود اسے کہیں بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کر گیا اور نہ اس نے فرمائش کی۔ رات وہ کبھی ایک دم جو اس کے کمرے میں چلا جاتا تو وہ خوف زدہ ہرنی کی مانند ہو جاتی، رنگ زرد پڑ جاتا۔ ایسے میں افضل کو بڑا لطف آتا۔ چائے پیتے ہی وہ گاڑی لے کر نکل آیا۔ یوں ہی بے دھیانی میں وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک صاف ستھری پختہ سڑک کے کنارے بورڈ لگا ہوا تھا کرنل خان فارمز۔ یہ کسی کی ذاتی سڑک تھی۔ وہ گاڑی موڑنے لگا۔ آگے سے اور گاڑی آ رہی تھی۔ گاڑی یوں ہچکولے کھا رہی تھی جیسے اناڑی ڈرائیور کے قبضے میں ہو۔ اسے یوں لگا کہ وہ کسی بھی وقت اتر کر کھیت میں گھس سکتی ہے یا اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ گاڑی مست آگن کی طرح لہراتی سبزیوں کے کھیت میں گھس گئی۔ ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور باہر نکلا۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں۔ افضل کی طرف ان کی پشت تھی۔ وہ دونوں پیچھے مڑی۔ ان میں سے ایک لڑکی کو دیکھ کر زمین آسمان جیسے پوری قوت سے اس پہ آ پڑے۔ وہ 100% امید تھی۔ افضل نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھا۔ امید کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ اسے سختی سے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ وہ دونوں چیخنے لگیں۔ چھوڑ دو مجھے، یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، پلیز ہیلپ می۔ اس کی آواز دور دور تک گونجتی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ 2 خوفناک صورت اسلحہ بردار اس کے سر پر آ پہنچے۔ چھوڑ دو بی بی کو۔ دونوں کے ہاتھ شانوں پر لٹکی گنز کی طرف بڑھے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ افضل نے پرواہ کیے بغیر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سر سی گن کی نال اس کی سر سے آ لگی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور کرنل صاحب کی جاگیر میں بلا اجازت کیوں گھسے ہو؟ گن بردار اس کی قیمتی گاڑی اور کپڑوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ یہ میری وائف ہے، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ پوچھ گچھ کو خاطر میں ہی نہیں لایا۔ وائف؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ چندہ کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی، دوسری لڑکی کڑک کر بولی۔ مگر ان کی شکل ہو میری وائف سے مل رہی ہے۔ کہیں تو آپ کو تصویر دکھاؤں، میری پاکٹ میں موجود ہے۔ وہ جیب ٹٹولنے لگا۔ ان چاروں افراد نے بڑی اشتیاق سے تصویر دیکھی۔ وہ لڑکی چندہ تو بہت حیران ہوئی۔ بیلا نے وہیں کھڑے کھڑے اس ٹریجڈی کا سیاق و سباق پوچھ لیا۔ آئیں آپ کو انکل اور چندہ کے ڈیڈی سے ملواؤں، وہ بہت حیران ہوں گے۔ وہ پسو پیش کیے بنا ان کے ساتھ ہو لیا۔ کرنل خان بڑے صحت مند ریٹائرڈ آرمی آفیسرز تھے۔ عادت کے مطابق بہت جلد اس سے بے تکلف ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ چندہ ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ بیلا ان کے بھائی کی بیٹی تھی۔ ماں نہیں تھی، باپ فرانس میں تھا اپنی انگریز بیوی کے ساتھ۔ کرنل خان نے ہی اسے پالا تھا۔ بیلا کی طرح چندہ کی ماں بھی نہیں تھی۔ چند روز میں ہی وہ اس گھرانے کے بہت قریب ہو گیا۔ چندہ کی ساری عادات کم و بیش امید سے ملتی جلتی تھی۔ وہی بے صبری اور جلد بازی، قدرے احمقانہ سے خودسری۔ افضل کو پورا یقین تھا کہ وہ امید ہے۔ اسے چندہ کو یہی بابر کرانا تھا۔ بظاہر تو اسے افضل کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا افسوس تھا۔ وہ اسے امید کو تلاش کرنے کے نئے نئے مشورے بھی دیتی۔ وہ اکثر چلا جاتا۔ کرنل خان کے ساتھ شطرنج کی بازیاں بھی ہوتی۔ بیلا کے ہاتھ کی بنی نئی نئی ڈشز بھی چکھنی پڑتی۔ وہ اکثر ان دونوں کے ساتھ رائڈنگ کے لیے چلا جاتا۔ چندہ آج نئے گھر آنے والے گھوڑے پر سوار تھی۔ اس نے ابتدا ہی سے اپنے سوار کو کینہ توز نگاہوں سے گھورا اور سر پٹ دوڑ پڑا۔ بیلا کے تو حواس ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ پلیز افضل صاحب کچھ کریں، راکی اسے گرا دے گا۔ افضل نے فوراً اپنے گھوڑے کو اور بھی تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ بیلا اور اس کا گھوڑا بہت پیچھے رہ گیا۔ چندہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اسے اپنی موت کا 100% یقین ہو چکا تھا۔ سڑک کے بعد شروع ہونے والا پل ٹوٹا ہوا تھا۔ گھوڑا لمحہ بہ لمحہ ٹوٹے پل سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ افضل نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب کیا اور پھر رسک لیتے ہوئے اسے جھٹکے سے راکی کی پیٹھ سے اتار لیا۔ وہ اب اس کے گھوڑے پہ آ چکی تھی۔ افضل نے نرمی سے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ وہ فوراً رک گیا۔ چندہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کا تنفس ابھی تک معمول پر نہیں آیا تھا۔ ایزی امید، آنکھیں کھولو، تم بالکل محفوظ ہو۔ پھر افضل نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی امید کہنے پر بالکل نہیں چونکی۔ اتنے میں بیلا بھی آ گئی۔ وہ جھینپ کر گھوڑے سے اتر گئی۔ تھینکس گاڈ تم زندہ ہو، اگر افضل نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو اپنی امید کو بچایا ہے، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ پر یہ کسی اور کی امید ہے۔ بیلا مسکرائی۔
بات ایک ہی ہے، وہ بولا تو اس نے بحث کا سلسلہ ملتوی کر دیا۔ اس روز وہ خان فارمز پر آیا تو کرنل خان اور چندہ دونوں نہیں تھے۔ ملازم نے بتایا کہ چھوٹی بیوی سو رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ میگزین اٹھا کر نشست گاہ میں ٹک گیا۔ ویسے اسے اس کے سونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ مغرب ہونے والی تھی، موسم بھی اچھی تیوروں والا نہیں تھا، بادلوں نے ویسے ہی اندھیرا کر رکھا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد سوئی سوئی خمار آلود آنکھوں کو ملتی وہ وہیں آ گئی۔ بال بھی یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ ڈیڈی تو گھر پر نہیں ہے، بیلا بھی ان کے ساتھ گئی ہے، دیر سے آئیں گے 9 بجے کے بعد۔ آپ تو ہیں نا؟ وہ اس کے بے نیاز سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اتنے میں بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر دریچے کے پاس آ گیا۔ بہت دیر دونوں میں خاموشی رہی، پھر افضل بولا، میری کہانی سنیں گی؟ وہ نظریں موڑے بغیر بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے پہلی بار جھولے میں دیکھا تھا، میں نے اس کے گال چھوئے تو وہ مسکرائی۔ مجھے اس کے گلابی پتلے پتلے ہونٹ، پھولے پھولے رخسار، مومی ہاتھ پاؤں، ننھا سا وجود بہت غیر معمولی لگا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، حالانکہ مجھے بچوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ کالج میں نیا نیا آیا تھا۔ واپس آتے ہی اس کے کارٹ کی طرف دوڑتا، پھر اس نے توتلی زبان میں پہلا نام میرا ہی لیا۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چلانے کی کوشش کرتا اور جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تو میں نے اپنی پاکٹ منی چپکے سے خیرات کر دی۔ جب انکل اور آنٹی فوت ہو گئے تو وہ مکمل طور پر مجھ پر انحصار کرنے لگی۔ لکھنا پڑھنا سیکھا تو ٹوٹے پھوٹے خط میں پہلی دفعہ میرا نام لکھا۔ میں دیکھ کر بہت ہنسا۔ اس نے میرے نام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ تے کے بجائے توئے سے میرا نام لکھا۔ میں خود اسے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا، وہاں کوئی بچہ اس سے لنچ یا پیسے چھین لیتا، کاپی لے لیتا، کتابیں پھاڑ دیتا تو وہ میرے پاس دوڑتی ہوئی آتی۔ حالانکہ گھر میں اور افراد بھی تھے جو اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے، مگر وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے میری طرف ہی دیکھتی۔ مجھے یوں لگتا اگر میں ایک پل کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ رات کو جب تک اسے سینے پر لٹا کر کہانی نہ سنا لیتا اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ اگر میں بیمار ہو جاتا تو وہ بے قرار ہو جاتی۔ پھر اسے دلہن بننے کا شوق ہوا اور کہا کہ میں آپ کی دلہن بنوں گی۔ میں ایم ایس سی کر کے CSS کے ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا، اس کی بات کو خاص اہمیت نہیں دی۔ اس کا دولہا بن گیا۔ اس نے اس موقع کی تصویر اپنی ٹیچرز کو بھی دکھائی، وہ گھر پہ چلی آئی۔ میں نے بہت انجوائے کیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی، اس کی بے پایا محبتیں سمیٹ کر میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میری تخلیق ہے، میں نے خود اس میں رنگ بھرے ہوں۔ یہ احساس ہی کتنا دلکش تھا۔ میں ہواؤں میں اڑا پھرتا، پھر میں اس سے جدا ہو گیا۔ جاب کے سلسلے میں ہر سال عید، سالگرہ، نئے سال کے موقع پر وہ مجھے وش کرنا نہیں بھولتی تھی۔ میرے شیخو پورہ جاتے وقت وہ بہت روئی تھی۔ میں بھی خالی خالی سا رہتا، جیسے گھر پر ہی کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ بے قراری سے فون کرتا، گھر والوں نے روک دیا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ پھر 4 سالوں کے بعد میں گھر لوٹا تو وہ آ چکی تھی۔ فراک اور نکر کی بجائے وہ قمیض شلوار پہنے ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی 2 پونیوں کی جگہ لہراتے کمر تک بال تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا تاثر تھا جو مجھے دیکھ کر لرزیں، جو کہ اس سے دور ہی سے میرا حال پوچھا۔ میں نے بھی اپنے بے قرائیوں پر قابو پا لیا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی، دوا نہیں پی رہی تھی۔ میں نے زبردستی اسے دوا پلائی۔ اس کے قریب ہوا تو اس نے اپنا بدن چرا لیا۔ مجھے پہلی بار یوں لگا جیسے وہ نامحرم ہے۔ اس کی بدن چرانے کی ادا بھرپور، حیادار اور دوشیزہ کی سی شگفتگی سمیٹے ہوئے تھی۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ میں نے بہت جلد اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑ لیا اور پھر بھی نظر کا دھوکہ سمجھتا رہا۔ وہ پہلے کی طرح میرے پاس نہیں بیٹھتی تھی، نہ زیادہ باتیں کرتی تھی، بلکہ میری طرف تو وہ پلکیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا، پھر ایک دم وہ لہجہ بدل کر بولا، امید وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے میرے اوپر سوپ گرایا تھا؟ ہاں نہیں نہیں، وہ بالکل ہی گڑبڑا گئی۔ میرا نام امید نہیں، چندہ ہے، بتایا تو ہے آپ کو، وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ جتنے نام مرضی بدلو، رہو گی تو افضل کی امید ہی، نئی زندگی کا سراغ۔ وہ دریچے سے ہٹایا۔ چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی یا مجھے ہی اٹھا کر گاڑی تک تمہیں پہنچانا پڑے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میرے ڈیڈی یا ملازموں کو پتہ لگانا تو آپ کو گولی مار دیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا۔ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو لے جا رہا ہو تو اسے گولی مارتی چاہے۔ آپ نے کیا بیوی بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میں مزید بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصہ ہو گئی۔ بہت معصوم ہو یہ نزاکتیں، تمہیں گھر چل کر بتاؤں گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اب آپ چلے جائیں۔ وہ اس کی بات بالکل نہیں سمجھی۔ اچھا پھر آؤں گا تمہیں لے جانے کے لیے، ڈیڈی سے بھی ملوں گا اور پوچھوں گا کہ میرے اوپر اتنی بے اعتباری کیوں ہے۔ رات بیلا کو اس نے ایک ایک بات بتا دی۔ تھینکس گاڈ، مجھے تو تمہاری کشتی پار لگتی نظر آ رہی ہے۔ انکل نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت اچھا کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں 18 سال کا ہونے سے پہلے ہرگز افضل کے پاس نہیں بھیجیں گے، مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ بیلا نے اسے گدگدی کی تو وہ شرما گئی، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ مجھے ان کا وہ تذلیل آمیز انداز نہیں بھولتا ہے۔
छोड़ो भी अब वो गुज़िश्ता बातें, ज़रा सोचो नए साल का इस्तकबाल कैसे करें। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। चलो ऐसा करते हैं 31 दिसंबर को ठीक 12 बजे तुम्हें अफ़ज़ल भाई के हवाले कर देंगे। आखिर उनके भी अरमा होंगे, वैसे भी उन्होंने काफ़ी सज़ा भुगत ली है। बेला ने शरीर निगाहों से उसे देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूब गई। उम्मीद, उठो मेरे साथ चलो। हरी अब वो आज फिर कर्नल खान की गैर मौजूदगी में आया था। आप होते कौन है मुझ पे हुक्म देने वाले? वो निरूठेपन से बोली। घर चलकर बताऊंगा कि मैं हुक्म देने वाला कौन होता हूँ। मुझे ज़िद्दी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। कल नया साल शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस साल वो गलतियाँ ना दोहराई जाए हम जो हम कर चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर नए साल की नई सुबह को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। साथ ही अफजल ने उसे किसी हल्की फुल्की गुड़िया की तरह उठा लिया। उम्मीद ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे खसूट डाला, मगर उसने उसे गाड़ी तक लाकर ही दम लिया। देख लूंगी आपको, अगर अंकल घर होते तो देख लेते, शूट कर डालते। ये मुलाजिम भी जाने कहाँ मर गए। वो बोलती रही मगर अफजल दांत पर दांत जमाए गाड़ी ड्राइव करता रहा। शेर खान ने गेट खोला और उम्मीद को उसके साथ देखकर दूर से ही सलाम झाड़ा। उधेड़ उम्र मुलाजमा भी एक नई सूरत को देखकर हैरान हुई। अफजल ने बताया, ये तुम्हारी मालकिन है। वो बेचारी दांत पीसती मुट्ठियां बेचती मालकिन को देखकर समझी कि शायद उसकी छुट्टी होने वाली है। अफजल ने उसे बताया कि वो रात का खाना तैयार न करे, वो दोनों बाहर खाएंगे। वो खैर मनाती चली गई। जाने से पहले मालकिन ने हुक्म दिया कि मेरे सामने रहो। अफजल ने कहा, तुम जाओ। वो कश्मकश से बचती अपने क्वार्टर में भाग गई। अफजल ने अंदर आकर कर्नल खान का नंबर डायल किया। उनकी मौजूदगी मुलाजिम ने कंफर्म कर दी। उसने ये बताकर फ़ोन बंद कर दिया कि वो उम्मीद उर्फ चंदा को ले आया है और उससे सारी कहानी पूछ लेगा। आपने मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर डाले। उन्हें अफजल से इस तेज़ रफ्तार की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो हेलो हेलो करते रह गए। उसने रिसीवर क्रैडल से नीचे रख दिया और मोबाइल भी ऑफ कर दिया। अब उसे फ़वाद शाह का इंतज़ार था। अंदर बैठा 1 घंटे तक उनकी राह तकता रहा। शायद असले से लेस होकर आए, उसने तल्खी से सोचा और सारी लाइट्स जलाता बाहर आ गया। उम्मीद बरामदे में उसी पोजीशन में थी जिसमें वो छोड़ कर गया था। उसका शुरू से ही यही तरीका था, जब किसी से नाराज़ होती तो मुंह फुलाकर बैठकर हाथों के कटोरे में चेहरा थामे आलती पालती मार लेती, फिर लाख कोई उसे बुलाता इसके कानों पर जूं तक ना रेंगती। हाँ, जब वो थक जाती तो जाकर सो जाती। नाराज़ होने वाला मनाने के तरीके ही सोचता रह जाता। सुबह वो हशाश बशाश सबसे हंस हंस कर बात कर रही होती जैसे नाराज़गी थी ही नहीं, मगर इस वक्त ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं था। वो शदीद नाराज़ थी। आओ अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है। अफजल इसकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा था। जी शुक्रिया, आप चले जाएं, मुझे जब आना होगा आ जाऊंगी। बिल्कुल अजनबियों वाला अंदाज था। अफजल ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया तो उसने बेजारी से हाथ छुड़ा लिया और धम धम करती लाउंज में चली गई। अफजल भी आ गया। आप मुझसे बात मत करें, ना बुलाएं। उम्मीद ने हाथ उठाकर वार्निंग दी और रिमोट उठाकर टीवी खोल लिया। वो चुपचाप उसे देखता रहा। मैं इसलिए खामोश हूँ कि वाकई कसूरवार हूँ। कितनी देर बाद वो बोला, कसूरवार नहीं, कसूरवार आप नहीं मैं हूँ। सिर्फ मैं, जाने आपको क्या समझ बैठी। शुक्र है मुझे अकल आ गई है। आपका बुत जो पहले, बहुत पहले से मेरे दिल के माबूद खाने में सजा हुआ था, वो ठीक आज से 1 साल पहले उसी रोज़ उसी घर में टूट फूट गया जब आपने अपना असल रूप दिखाया। आपके वो लफ्ज़ मैं नहीं भूल पाऊंगी। जब आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? अकेले घर में बंद करके मुझे मारना चाहते थे ना? पर ऊपर वाले को मेरी ज़िंदगी मंजूर थी, मैं बच गई। उस वक्त की अजियत, बेबसी और बेचारगी ताउम्र याद रहेगी, और आपकी नफ़रत भी। बोलते हुए उसका लहजा भीगा और ना ही लड़खड़ाया। वो वाकई समझदार हो गई थी, बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी, मोहब्बत और नफ़रत के माबैन फ़र्क करना सीख गई थी। नाराज़ नाराज़ सी उम्मीद को अफजल ने अपने घेरे में ले लिया। छोड़ दे मुझे, जब वो ब्राइडल ड्रेस पहनने के लायक नहीं हूँ तो मोहब्बत के काबिल भी नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता, तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ अफजल के प्यार के काबिल हो। बचपन से ही बिला शिरकत गैर हकदार रही हो। अब मैं किसी और की तरफ कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जान तो तुम में है। मैंने उस अफजल को तोड़ फोड़ कर बनाया है, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी चाहतों के लिए, तुम्हारी मासूमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि तुम्हारे जज्बात मजरूह ना हो। उसने नरमी से उम्मीद के रुखसार छुए तो उसने सख्ती से अफजल के हाथ झटक दिए। मुझे नफ़रत है आपसे, मत ये ड्रामे करें। वो मजबूती से बोली। मेरी आंखों में देखकर कहो। उससे बगौर उम्मीद का चेहरा जांचा। उसके होंठ लर्जे कांपे। उसने फिर हिम्मत दिखाई। उसकी आंखों में जैसे सैलाब उमड़ आया। मुझे आपसे वो यूं हाँफने लगी जैसे मीलों दूर से भागती आ रही हो। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। 1 2 3 बार उसके होंठ खुले, लर्जे और आंखों से समंदर बह निकला। मुझे आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। सुना आपने, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे आपसे मोहब्बत है। उसने इस शिद्दत से अफजल की शर्ट की आस्तीन थामी के हाथों की सब्ज रगें नुमायां हो गई। नाजुक सा जिस्म मुसलसल झटके खा रहा था। अफजल ने बेकरारी से उसे खुद में समो लिया। उनके घर के सामने बने पार्क में आतिशबाजी और पटाखों के जरिए नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा था। दूर आसमान पे रंग बिरंगी रोशनियां फूट रही थी। 12 बज चुके थे, नया साल शुरू हो रहा था।
अफजल ने बेजान होती उम्मीद को सोफे पर लटा दिया। वो खुद को संभाल चुकी थी। आतिशबाजी देखने चलोगी? उससे पूछा तो उम्मीद ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे भी शौक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था, वरना माफ़ी तलाफ़ी का इससे बेहतर मौका नहीं है। वैसे नया साल मेरे लिए बड़ा मुबारक है। अफजल की मैंने खेज निगाहें उसे बहुत कुछ कह रही थी। डोर बेल मुसलसल बज रही थी। अफजल ने सोई सोई आंखें खोली और बाजू ऊंचा करके टाइम देखना चाहा, मगर उसके बाजू पर तो मीज सर रखे सो रही थी। उसने इंतहाई नरमी से अपना बाजू उसके सर के नीचे से निकाला। वो कसमसाकर दोबारा उसके सीने में सर छुपाने लगी। अफजल को रात के बीते वाक़यात याद आने लगे। वो कितनी मुश्किल से राज़ी हुई थी, उससे ढेरों माफ़ियाँ मांगी थी। वो हसीन लम्हात हमेशा के लिए उसकी यादों में महफूज हो गए। उम्मीद का छुपना शर्माना भी किस कदर दिल फरेब था। उसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट आ गई। करीमन ने आने वालों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मुबहम मुबहम सी आवाज़ें आ रही थी। उम्मीद मज़े से सो रही थी। शायद वो सारी उम्र की नींद आज ही पूरी करना चाहती थी। उसके लबों पर कितनी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। अफजल ने झुक कर इस मुस्कुराहट में अपने रंग भरे और उठ खड़ा हुआ। फ्रेश होने और शावर लेने के बाद जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो अब तमाम घर वालों को देखकर उसे कतई हैरानी नहीं हुई। हाय, मगर ये क्या, वो सब तो मुस्कुरा रहे थे। जवान अभी तक नाराज़ हो, फवाद ने खुद उसे गले लगाया। वो हैरतों के समंदर में गौता जन था। बेटा, मैं खुद उम्मीद को कर्नल खान के घर छोड़कर आया था ताकि तुम अकेले में बेहतर फैसला कर सको, और यही मुनासिब था। उसकी दूसरी शादी की तो मैंने धमकी दी थी। देखना चाहता था कि वाकई तुम्हारे दिल में उसकी जगह है कि नहीं। वो बोल रहे थे। अफजल हल्का फुल्का हो गया और बाप से माफ़ी मांगी। यंग पार्टी ने उसे नए साल और सुलह की मुबारक दी। माहौल बदल चुका था। ज़्यादतियों का इजाला हो रहा था। लड़कियां उम्मीद को देखने उसके कमरे में पहुंच गई। वो अचानक सबको सामने पाकर हैरान हुई और फिर शर्माई। आज उसके चेहरे पे हकीकी खुशी और आसूदगी का खुमार था। दुल्हन साहबा, हैप्पी न्यू ईयर। फिर कहीं अफजल भाई ने गर्दन तो नहीं दबाई? इकरा राजदारी से बोली। जी नहीं, बल्कि उन्होंने तो। रवानी से कहते कहते वो रुक गई। सबकी शरीर निगाहें उसी पर मरकूज थी। वो कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। करीमन नाश्ता तैयार करी थी। वो सब यूं ही आए थे। करीमन पहले एक बार चाय बना चुकी थी, अब दोबारा बना रही थी। उम्मीद वॉशरूम में गई तो सब लड़कियां दोबारा ड्राइंग रूम में आ गईं। फवाद उम्मीद का पूछ रहे थे। अफजल उसे बुलाने आया तो वो आईने के सामने खड़ी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं सबके सामने नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आ रही है। वो ब्रश रख कर मुड़ी। अफजल की मोहब्बतों का खुमार शर्म बनकर उसके चेहरे पर झुक आया था। उन्हें शायद एतबार नहीं है, चलकर सबको यकीन दिला दो कि मैं कोई ड्रैकुला नहीं हूँ। वो जान गई कि वो उसे छेड़ रहा है। उसने ऊँ किया तो अफजल ने शरारत कर डाली। ये नया साल मेरे लिए कितना मुबारक हुआ है, मुझे उम्मीद लौटा दी। वो चाहत से बोला। चंद सेकंड बाद वो ताया के बाजू से लगी खड़ी थी। फवाद जान गए कि अफजल ने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उम्मीद के चेहरे पे सच्ची खुशी चमक रही थी। अगर वो उसे कर्नल खान के घर ना भेजते तो अफजल के अंदर शायद उसकी दबी दबी मोहब्बत का भी बेदार न होती। जुदाई के एक ही झोंके ने सारी बसात उलट दी थी। वो आज हकीकी मानों में सुरखरू हुए थे। तैयबा और मुबशर से किया वादा पूरा हो चुका था। मोहब्बत ने अपना रास्ता खुद तलाश कर लिया था। गुलाबी बहारों का मौसम दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। अफजल और उम्मीद के चेहरों से लग रहा था कि उन्होंने ये दस्तक सुन ली है। नए साल की अवलीन सुबह उनके लिए कितनी खुशियाँ लाई थी, ये कोई फवाद से पूछता। इसके साथ ही इस बहुत ही प्यारे नावल का इख्तिताम होता है। आप सबको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी अपनी दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।